पिछली दफ़ा हम आय नंबर 163 का आगाज़ किया था और पूरा वाक़या जो है ना अभी हमने कंप्लीट नहीं किया था। ये याद रखें कि थोड़ी सी पीछे जो हिस्ट्री है मैं आप लोगों को बता दूं कि क्या कुछ चीज़ें हैं जो हमने पीछे कवर की हैं। ज़ाहिर है उसी कंटिन्यूटी में आगे चीज़ें को हम देख रहे हैं। पीछे बनी इसराइल के हवाले से आप जानते हैं कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ ये लोग सहराए सीना में आ गए और उसके बाद आते ही जो इनके साथ मामला हुआ वो इन्होंने तकाजा किया था कि जिस तरह ये बुत हैं हमारे सामने, इस तरह का जो है ना हमें भी जो है ना बना दीजिए। ये मैं समराइज करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। और उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम 40 दिनों के लिए सराय वहाँ कोह तूर पर चले जाते हैं और पीछे जो है ना इन्होंने एक बछड़े को माबूद बना लिया। माबूद बना लिया, वापस आते हैं और जो जिन्होंने ये काम किया था शिरक का, उनको सजा दी गई और बाकी जो है ना पूरी बनी इसराइल से 70 लोगों को हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेके उस पहाड़ पे जाते हैं ताकि उस चीज़ की माफ़ी जो है ना बहसी थे कौम जो है ना उसको अदा कर दिया जाए। और वहाँ पे जब जाते हैं तो वहाँ फिर जो है ना उनको ज़लज़ला आ लेता है और उस पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है ना दुआ करते हैं और उसके बाद एक तज़मीन आती है। तज़मीन यानी डाइवर्शन आती है। वहाँ पे मज़मून का रुख जो है ना वो मुड़ जाता है कि ये जो किताब जो दी गई है इसके अंदर जो उनके साथ अहद मुआहदा किया गया था उसमें अहद मुआहदा ये है कि एक रसूल आएंगे, आखिरी दौर में आएंगे और उनके साथ जो है ना इन लोगों ने नुसरत का काम करना है, उसके कबूल करना है, उसकी जो है ना इज़्ज़त करनी है, तौकीर करनी है। तो ये कुछ 7-8 प्रोफाइल्स, इन प्रोफाइल में 7-8 जो है ना एलिमेंट्स थे जिनको जो है ना बड़ी तफसील के साथ हमने देख लिया था। आय नंबर 157 158 जो है ना वो उसी से ताल्लुक़ रखती हैं। और उसके बाद अ, ये जो आगे मजमून बड़ा है इसके बाद ये 3 वाक़यात हैं जिसकी बेस पे उनको यूँ कह लें कि इत्माम हुज्जत किया जा रहा है। मौजूदा यानी वहाँ पे ये यहूद हैं, अहले यहूद हैं, वो भी उन पे भी। और ज़ाहिर है कि मादी की पूरी दास्तान जो है, मादी के पूरे वाक़यात हैं, उनको यहाँ पे बयान किया जा रहा है। सबसे पहले जो वाक़या लिया गया था वो इनका 12 चश्मे जो है ना निकल जाना, फूट पड़ना उसके हवाले से था। और उसके बाद दूसरा वाक़या जो है वो जो जब यह मूसा अलैहिस्सलाम के बाद फ़लस्तीन की सरज़मीन में दाखिल होते हैं और इनको ख़ास एक लफ्ज़ बोला गया था कि जब आप वहाँ से दाखिल हों तो क़ूलू हित्ततुन वदख़ुलुल बाब सुज्जदा। तो इसके बिल्कुल अपोज़िट जो ना उन्होंने रवैया इख्तियार किया और उसके नतीजे में अल्लाह ताला की तरफ से जो है ना आसमान से अज़ाब आया, जिसके नतीजे में कहा जाता है, बाइबल में लिखा हुआ है कि तकरीबन 25,000 मर्द और औरतें काम आईं और जिसके नतीजे में ज़ाहिर है कि इनको ये हालात देखने पड़े। ये 162 तक है। आगे तीसरा वाक़या है, यानी 3 वाक़यात हैं जो सिलेक्ट अल्लाह ताला की ज़ात ने यहाँ पे कुरान मजीद ने जो है ना उनकी तारीख से चुने हैं और उनका पूरा माज़ी उनके सामने रख दिया है कि ये देखें कि ये तुम्हारी सरकशी है। ये सरकशी जो है ये स्पेशल एक ख़ास कॉन्टेक्स्ट में कही जा रही है। ज़ाहिर है कि पीछे जो रसूलों के वाक़यात बयान हुए हैं, हर रसूल के दौर में एक अदालत लगती रही है जिसके नतीजे में पूरी कौम जो है ना तबाह बर्बाद हो जाती रही है, यानी उसका खात्मा हो जाता रहा है। तो यहाँ पे भी ज़ाहिर है कि वो उस पहलू से उस तरीके से नहीं बताया जाएगा, यानी कहा जाएगा कि इनका खात्मा कर दिया जाएगा बनी इसराइल का, बल्कि उनको गाहे बगाहे जो है ना जो सजाएं दी गई हैं उसको हाईलाइट करना है। यहाँ पे ये मकसद जो है ना सामने रहे। अदरवाइज जो है ना पिछले रसूलों की जो सरगुज़श्ते हैं उनके साथ रिलेट करते हुए मुश्किल थोड़ी सी पेश आती है कि वहाँ तो कौम जो है ना उसका खात्मा हो जाता है, लेकिन यहाँ पे सिलेक्टिवली जो है ना कोई अमल हो रहा है। यहाँ पे उनका खात्मा मकसूद नहीं है, सारे के सारे लोगों को ख़त्म करना मकसूद नहीं है। वो क्यों नहीं है, वो ज़ाहिर है कुरान मजीद यहाँ पे हाईलाइट भी करता है कि ऐसा करना क्यों नहीं, ये नहीं किया गया कि पूरी की पूरी कौम को जो है ना ख़त्म कर दिया गया हो। वो बताया है कुरान मजीद ने इन्हीं जो ना आयात के अंदर, वो आगे चल के जो ना उसका पता चल जाता है। और इस तरीके से ज़ाहिर है कि ये जो सूरा है इसका अगर ये जितनी भी सरगुज़श्तें हैं यूँ कह लें कि सूरा अराफ का आधी से ज़्यादा है। यानी कह लें कि 70% जो है ना वो इन्हीं वाक़यात पे, 60-70% जो है ना वो मुश्तमिल है। और उसमें अगर आप देखें तो की पॉइंट्स यही हैं कि अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से आयात नाज़िल होती हैं, अहकामात नाज़िल होते हैं, कौम उसका जो ना इनकार कर बैठती है तो वो तबाह बर्बाद हो जाती है। लेकिन बनी इसराइल को साथ मिला के जो है ना ये वाक़या सुनाया गया है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि यानी रसूलों के साथ-साथ बनी इसराइल को बहसीत
قوم جو ہے نا جو شہادت یاب کی ذمہ داری ہے انہوں نے کیسے اس کو ادا کیا، کہاں کہاں ان سے سرکشیاں ہوئیں، کہاں کہاں ان سے بغاوتیں ہوئیں، کہاں کہاں ان سے غلطیاں ہوئیں، اس کی بنیاد پہ بھی ان کو پنشمنٹ دی گئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ پورا واقعہ ہے، ظاہر ہے رسولوں کے ساتھ رکھ کے بیان کیا گیا، تو ظاہر ایک مقصد ہے اس کا بیان کرنے کا۔ اور ابھی ہم جو تیسرا واقعہ پڑھ رہے تھے جس میں یہ کہا گیا کہ یہ سبت کے دن جو ہے انہوں نے یعنی اللہ کی جو حدود تھیں اس سے تجاوز کیا۔ سب کی جانا پچھلی دفعہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ اس کا معنی چھٹی ہوتا ہے، اس کا معنی کوئی ضروری نہیں کہ ہفتہ ہو، اور یہ اصلاً جو ہے نا جمعے کا دن تھا۔ یعنی کیوں جمعے کا دن تھا؟ استاد محترم کی رائے ہے، یہ ظاہر ہے کہ کوئی ایسی نہیں ہے کہ جس کو سب لوگ مانتے ہوں۔ اس لیے تھا کہ جب حضرت یعنی اسماعیل علیہ السلام کا دیا ہوا، ابراہیم علیہ السلام کا جو دیا ہوا دین ہے، اس کے اندر یہ سارے لوگ شامل ہیں، یعنی بنی اسرائیل پوری کی پوری اس کے اندر شامل ہے، اور بنی اسماعیل بھی شامل ہے۔ اور جب نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں تو جو دن بحال کیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی روایت کو کام کرتے ہوئے جمعے کا دن تھا۔ تو گویا کہ ان کے لیے بھی جمعے کا دن تھا، انہوں نے کسی سٹیج پہ اپنی سرکشی کے باعث جمعے کی بجائے انہوں نے ہفتہ میں یہ نا تبدیل کر دیا۔ لیکن جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو جمعے کا دن جی وہ تو وہ نماز اور خطبے کے لحاظ سے نا، اس میں چھٹی کا وہ نہیں، کانسیپٹ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ چھٹی کا تصور جو ہے انسانوں کا پیدا کیا ہوا تصور ہوتا ہے، اس لیے اس کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ انگلش میں بھی یہ سبیٹیکل اور سیبٹ جو ہے نا وہ یہ ورڈ یوز ہوتا ہے انگلش میں بھی، اور وہاں پہ بھی چھٹی کے معنی میں ہی ہوتا ہے یہ لفظ، یعنی سیٹرڈے کے معنوں میں نہیں ہوتا۔ یعنی جو عبرانی زبان ہے اس کے اندر اس کا معنی دیکھا جائے تو اس کا معنی کوئی دن نہیں ہے، اس کا معنی چھٹی ہے۔ یعنی آپ پورا ہفتہ کو کام کرتے ہیں، اس کے بعد کوئی چھٹی کرتے ہیں، کوئی اس طرح کا جو ہے نا یہ کنسیپٹ کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ اس سے ہوا کہ کیونکہ یہ ان کے لیے پورا دن خاص تھا، چھٹی ہر چیز سے چھٹی تھی۔ یعنی یہ کہ کوئی معاشی تقاضا نہیں کریں گے، کوئی گھریلو کام نہیں کریں گے، ایون ان کے لیے ممنوع تھا کہ اپنے جو ہے نا جو ملازمین ہیں، جو غلام کنیزیں ہیں، ان سے بھی کام نہیں لیا جائے گا، گھر میں چولہا نہیں جلا کرتے تھے، اس قدر جو ہے نا اسٹرکٹلی اس پہ عمل پیرا ہوتے تھے، پورا دن تھا ان کے لیے۔ اور ہمارے لیے اس کو ریڈیوس کر کے تو جو ہے نا کم و بیش کہہ لیں کہ وہی آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، ایک گھنٹہ جو ہے نا ٹائم ہوتا ہے، اس میں آپ آتے ہیں۔ اس میں بھی اصل میں یوں کہیں کہ اس میں بھی ایک شدت پائی جاتی ہے، یعنی ایک انٹینسفیکیشن اس کے اندر بھی پائی جاتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ آپ ہر طرح کا کاروبار چھوڑ کر کے آئیں، سورہ جمعہ میں جو ہے اس کو واضح کر دیا گیا ہے۔ لیکن اس طریقے کے آپ کے لیے کوئی آزمائش بن جائے، یہ اگر ہم قرآن مجید میں دیکھیں تو یہ ایک واحد مقام ہے جہاں پہ سورہ مائدہ، پچھلی دفعہ ہم نے اس کو دیکھ لیا تھا کہ جس میں احرام کی حالت میں آپ شکار نہیں کر سکتے، اور اس میں اسی وارننگ کے ساتھ کہا گیا ہے کہ تمہارے سامنے شکار اس طرح ابھرتے ہوئے آئے گا، اور پھر جو ہے نا ہم دیکھیں گے کہ تم کیسے اس پہ عمل پیرا ہوتے ہو۔ تو یہ لگتا ہے ایسی ہے کہ پہلی کچھ جنریشنز کے لیے ایسا ہوا، لیکن بعد میں یہ معاملہ نہیں ہوا۔ اب آپ جائیں تو آپ کو جو ہے نا وہاں پہ شکار اس طرح کا نظر نہیں آتا۔ تو یہ کسی دور کے لیے پاسبلٹی ہے، لیکن یہ حکم ظاہر ہے کہ قیامت تک کے لیے ہے، قرآن مجید کا سورہ مائدہ میں جو کچھ بیان آ چکا ہے۔ دوسرا ایک اور پہلو جو ہے نا پچھلی دفعہ میں نے ہائی لائٹ کیا تھا کہ یہ گو کے اگر آپ نے کمپیریزن کرنا ہے تو ہمارے پاس تو وہ ایک ہی واقعہ ہے، لیکن یہ پوری شریعت کے لیے ہے۔ وہ ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ سورہ طلاق میں جو ہے نا جب یہ پورا واقعات بیان کر دی جاتے ہیں، اس کے بعد پھر جو ہے نا ایک وارننگ دی جاتی ہے کہ ہم نے پچھلی قوموں کو جو ہے نا تباہ و برباد کیا، یاد رکھنا کہ تم بھی جو ہے نا، صحابہ کرام کو وارننگ دی گئی ہے کہ اگر میری اس طلاق کے جو احکامات ہیں اس کے عمل پیرا نہیں ہوگا تو تم بھی اسی طرح جو ہے نا ہو سکتا ہے کہ پکڑے جاؤ۔ تو یہ اس میں جو وارننگ ہے وہ بھی جب ایک طلاق کے پہلو سے آئی ہے، شریعت کا ایک پہلو ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پوری شریعت کو پھر ہم اس کو جنرلائز کر دیں گے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ عمومی پرسپیکٹو ہے، لیکن اگر خاص طور پہ دیکھنا ہے تو وہ احرام کی حالت میں جو سورہ مائدہ میں چیز بیان کر دی گئی ہے وہ چیز سامنے رکھیں۔ اچھا، اس میں یہ آگے بتایا گیا ہے کہ جب ان کا یہ یوم سبت آتا تھا، یعنی جمعہ جو ہے نا، اگر آپ دیکھیں تو جمعہ کا جو لفظ ہے، اگر آپ لفظ میں اترنا چاہیں تو وہاں پہ بھی یہی صورتحال ہے۔ جمعہ کا مطلب ہوتا ہے کولیکٹیولی کو کام کرنا، یعنی جس دن گیدرنگ ہو، یعنی جمعہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نا، اجتماع کا لفظ اسی سے نکلا ہے۔ تو جو نام دے دیا جاتا ہے کسی خاص ایکٹیویٹی کو، وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ کی زبان پہ، آپ کے کلچر پہ۔ ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، جیسے ہم صلاۃ لفظ ہے اس کو ہم نے چینج کر کے جو ہے نماز بنا دیا، تو یہ مقامی جو لوکل جو ہوتی ہے ٹریڈیشن جو چلتی ہے، اس میں پھر چیزیں جو ہے نا لوگ دیکھتے ہیں اور اس کو ایک خاص نام دے دیتے ہیں۔ تو ہم نے جب ہماری طرف یہ صورتحال پیدا ہوئی، ان کی طرف انہوں نے سبت کا نام دے دیا، ہم نے اس کو جمعہ کا نام دے دیا۔ یہ جمعہ جو ہے یہ بھی صدیوں کی روایت رہی ہے، یعنی لوگ اکٹھے ہوتے تھے کہ اجتماع ہوتا تھا، اس میں خطبہ دیا جاتا تھا، تو اس جو اکٹھے ہونا ہے انہوں نے دیکھا کہ یہ جمعہ ہے، یعنی اجتماع ہے، تو اس سے جو ہے نا انہوں نے یہ لفظ بنا دیا، یعنی عربی زبان میں یہ جمعہ کا لفظ بن گیا۔ تو یہ تاریخ ہوتی ہے لفظوں کی، کیسے جو ہے نا آگے بڑھتے ہیں۔
अच्छा, फिर जो है ना ये सब्त के मौके पे ये मछलियां हैं, हीतान का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है जमा की सूरत में, तो ये आती और यौम सब्तिहिम, सब्त वाले दिन शुर्रा का लफ्ज़ आया है। शुर्रा शारिया का जमा होती है। शुर्रा का यानी मतलब ये है कि शारिया क्या होता है, नेज़ा होता है। ये पिछली दफ़ा भी हमने इसको देख लिया था। नेज़े जब जो है ना पुराने ज़माने में बैटल फील्ड में लोग इकट्ठे होते थे, तो जो नेज़ा चलाने वाले होते थे उनको एक अलहदा यानी एक जो टोली एक गिरोह होता है। तो अगर आप उन नेज़ों का अगर आप भी मूवीज़ में पुरानी मूवीज़ में देखें तो इस तरह का जो सीन होता है बड़ा वो होता है कि नेज़े ऊपर को उठे हुए हैं एक ख़ास जो है ना एंगल में, और एक ख़ास शक्ल होती है ज़ाहिर है कि वहाँ। तो ऐसे ही जब जो है ना मछलियाँ ऊपर को उठती हैं तो ऐसे लगता है कि वो एक शक्ल बन जाती है ना, तो कुरान की इमेजरी है, वहाँ से इमेज को उठाया और उठा के जो है ना आपके सामने एक चीज़ ला दी, और जिससे लोग जो है ना ज़ाहिर है कि यानी ज़ुबान बयान में एक वो खूबसूरती पैदा हो जाती है। तो इस तरीके से जो है ना मछलियाँ नेज़ों की तरह ऊपर उठती थी। व यौम यस्बितून, और जिस दिन जो है ना सब्त नहीं होता था, ला तातीहिम, तो उस दिन जो है ना मछलियां नहीं आती थी। ये देखें, ये भी एक खास पहलू है। यानी जिस दिन सब्त का दिन होता तो उस दिन मछलियां जो है ना वो ऐसे होता है जैसे बारात की शक्ल में जो है ना पूरा का पूरा जमघटा बन के जो है ना आ गई हैं। आम हालात में नॉर्मल जो है ना उनकी लाइफ जो होती थी मछलियों की वही होती थी। आगे खास लफ्ज बोला है कज़ालिका, ऐसे जो है ना हम नब्लुहुम, ऐसे हम आजमाया करते थे। इसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला की ज़ात ने भी उनके लिए छूट दी, यानी उनके लिए भी छूट दी। ये छूट देने का जो पहलू होता है ये सामने रहे कि ये कौमों के हवाले से भी है, बनी इसराइल के हवाले से भी है और बनी इस्माइल के हवाले से भी है। ये कि ऐसा नहीं है कि जो है ना ये सिर्फ ख़ास हो कि ये सब कौमों के लिए है जिनको ख़ास जिम्मेदारी दी जाती है कि अगर वो गलती पे तुल जाएं और उसके बाद फिर उनको मज़ीद गुंजाइश दी जाती है, यहाँ तक कि जो है ना उनका पैमाना जो है वो बढ़ जाता है। यानी जिस काम में जो है ना वो मुलव्वस हो जाते हैं वो पैमाना बढ़ जाता है, उसके बाद फिर अल्लाह ताला की ज़ात उनको पकड़ लेती है। बिमा कानू यफसुकून, ये यफसुकून का टू डिसोबे के मानो में आता है, और ये डिसोबे वाली है जिसमें रिबेलियसनेस जो है ना इंसान में आ जाती है, जिसमें बगावत और सरकशी ये सब कुछ आ जाता है, इसकी बुनियाद पे कि वो ये काम किया करते थे। अच्छा, ये तो सूरह मायदा के साथ कंपैरिजन में पिछली दफ़ा कर चुका था, ये उसी से लिंक्स हैं रिलेटेड। हम इस दफ़ा मैं नहीं जाता क्योंकि ज़ाहिर है कि हमने इसको देख लिया है। अच्छा, सॉरी, नहीं, अच्छा, उसके बाद अ, जब ये वाक़या हो गया, इन्होंने कर डाला, तो इस दौरान यानी जब ये मछलियाँ पकड़ा करते थे, व इज़ क़ालत उम्मतुम मिनहुम, उनमें से एक ग्रोह था। अब यानी Mom, look at Uncle Truck. It's Uncle Truck. Uncle Truck. जी It's बेटा, your, it's a your friend. It's a your friend, Uncle. गुड। जी, उसके बाद उनमें से एक गिरोह था, यानी उसी कौम में से जहाँ पे जो है ना ये लोग रुके हुए थे, ठहरे हुए थे, ज़िंदगी गुज़ार रहे थे। उन्होंने क्या कहा कि लिमा ताइज़ून कौमा निल्लहु मुहलिकुहुम औ मुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन शदीदा। आप इन लोगों को क्यों जो है ना वाज़ नसीहत करते हैं? यानी इन लोगों को, यानी ये इसका मतलब ये है कि वो सारे के सारे लोग इसमें मुलव्वस नहीं थे। कुछ लोग थे, और वो कितने थे हमें नहीं मालूम। हो सकता आधे हों, हो सकता आधे से ज़्यादा हों। यानी उस बस्ती में जितने लोग थे उनमें से कुछ लोग जो है ना वो रोक रहे थे और कुछ लोग ये काम कर रहे थे। और जो रोक रहे थे उनमें भी आगे 2 ग्रुप बन गए हैं। अब कुरान मजीद ने उनको कैटेगराइज़ किया है कि उनमें से एक ग्रोह था कि जो जो ये कह रहा था कि मिनहुम, ये कह रहा था लिमा ताइज़ूना कौमा, तुम इन लोगों को क्यों जो है ना वाज़ो नसीहत कर रहे हो? अल्लाहु मुहलिकुहुम, अल्लाह ताला की ज़ात इनको हलाक करने वाली है। औ मुअज़्ज़िबुहुम, औ या इनको अज़ाब देने वाली है, अज़ाबन शदीदा, सख्त अज़ाब देने वाली है। अच्छा, ये एक कौम का पर्सपेक्टिव था, यानी एक उम्मत का लफ़्ज़ आ गया ना, यहाँ उम्मा जब आया है तो ये इसका मतलब होता है ग्रोह, ज़रूरी नहीं कि पूरी की पूरी उम्मत हो जिस तरह हम माना लेते हैं, वो नहीं है। अरबी ज़ुबान में उम्मत का मतलब ग्रोह भी होता है, सिंपली एक टीम हो या एक ग्रोह हो या लोगों का जो है ना कोई सेक्शन हो सोसाइटी का, उनके लिए भी लफ़्ज़ इस्तेमाल हो जाता है। तो उनमें से कुछ लोग जो थे उन्होंने ज़ाहिर है कि ये कहा कि तुम ये क्यों काम कर रहे हो? दूसरे अपने भाइयों से कहा, रोक रहे होंगे ना कि यार ये क्यों तुम काम करते हो? हमारी तौरात में ये लिखा हुआ है कि अगर तुम ये काम करोगे तो हो सकता है तुम्हें जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात पकड़ ले, जिस तरह हमें जो है ना सूरह तलाक में बयान किया गया है या जो है ना सूरह मायदा में बयान किया गया है। तो वो उसकी बुनियाद पे जो उनके पास अपने मजहबी जो नसूस थे उसकी बुनियाद पर उन्होंने कहा कि अल्लाह ताला की ज़ात तो इनको हलाक कर देगी अगर इस तरह ये काम
کام کر رہے ہیں یا ان کو سخت عذاب دے دے گی، اور تم یہ کیوں کام کر رہے ہو۔ اس کے بعد جو دوسرا گروپ ہے، یعنی جو روکنے والا ہے، جو روکنے والے ہیں ان میں سے اب دو، میں نے کہا نا کہ دو گروپس ہو گئے ہیں۔ ایک تو گروپ وہ ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ بات چھوڑ دو، اب جو ہے نا ہم نے کافی ان کو سمجھا دیا ہے، یہ باز آنے والے نہیں ہیں، اور ان کو اب چھوڑ دو اللہ کی جو ہے نا کی طرف، اور وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو ہلاک کر دے گا یا ان کو جو ہے نا عذاب دے دے گا۔ اور جو دوسرا گروپ تھا جو مسلسل ان کو روکے جا رہا تھا، ان کا جواب آتا ہے قالوا معذرتاً، یہ ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم معذرتاً الی ربکم، اپنے رب کے حضور جو ہے نا ہم عذر پیش کر سکیں، اپنے رب کے حضور عذر پیش کر سکیں، یعنی کل کو جب قیامت کے ہاں جب جائیں گے تو وہاں پہ ہمارے پاس کوئی ایکسکیوز تو ہونا چاہیے نا، کوئی عذر تو ہونا چاہیے نا، کہ ہم یہ کام مسلسل کرتے رہے لیکن اس کے باوجود بھی ان کے اوپر جو ہے نا عذاب آ گیا۔ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اور ہماری دوسری انٹینشن یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ واپس لوٹ آئیں، یعنی توبہ کر لیں اور اپنی اس غلطی اس کا جو ہے نا ان کو اندازہ ہو جائے، اس کی بنیاد پہ جب یہ رجوع کریں گے تو واپس آ جائیں گے، پھر جو ہے راہ راست پہ آ جائیں گے۔ یہ انہوں نے دو جو ہے نا رائے پیش کی۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ایک گروہ جو ہے وہ واقعی جو ہے نا غلطی کر رہا ہے، سرکشی کر رہا ہے، یعنی مچھلیوں کو پکڑ رہا ہے، یعنی جو ان کے لیے ذمہ داری ہے سبت کے حوالے سے اس کو وائلیٹ کر رہا ہے، یہ تو انڈرسٹوڈ بات ہے، انہیں کے حوالے سے واقعہ بیان ہوا ہے۔ اب اس کے مخالف میں جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہے ہیں، یہ ذمہ داری ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہ ہم میزان میں جو ہے نا پڑھیں گے آگے چل کے کہ یہ جو جس کو ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یہ ڈفرینٹ لیول کی ہوتی ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ اسکالرس کے لیے علیحدہ ہے، اسٹیٹ کے لیے علیحدہ ہے، اور عام آدمی کے لیے علیحدہ ہے۔ ہر ایک شخص نے اپنے اپنی ڈومین میں یہ سارا کام کرنا ہوتا ہے، وہ کتنا کرنا ہوتا ہے ظاہر ہے کہ ہم یہ اس کو ٹاپک کو علیحدہ سے ذمہ داری پہلی امتوں پہ بھی تھی، کیونکہ ایسے پہلی ہی امتوں پہ تو ہر دور میں نبی تھے، ان کی ذمہ داری تھی، جی انڈیویجول پہ تھی۔ جی ایسے تھی، اسی کے تو بات یہاں پہ ہو رہی ہے۔ یہ جو بنی اسرائیل کے حوالے سے ہر دور میں نبی رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس کے درمیان بھی جو ہے انٹرولز آتے رہے ہیں کہ جب نبی نہیں ہوتے تھے۔ تو یہ واقعہ جب پیش آیا تو یہ اس دور میں آیا جب نبی نہیں تھے، عام علماء تھے جو روک رہے تھے، جو اس معاشرے میں عام علماء یا دعوت دینے والے یا امر بالمعروف اور نہی منکر جو ہے نا کا فریضہ ادا کرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں پہ جو اس کے روک کا باعث بنے ہیں، رکاوٹ کا باعث بنے ہیں کہ یہ کام نہ کرو۔ اچھا، اب یہاں پہ میں کہہ یہ رہا ہوں کہ جو روک رہے ہیں ان کے اندر بھی دو گروپ بن گئے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جنہوں نے یعنی تھوڑے سے دل برداشتہ ہو گئے کہ ان کو چھوڑو، ہم نے کافی جو ہے ان کو سمجھا لیا، ان کو چھوڑو، ان سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ اور دوسرا گروہ ہے کہ نہیں ایسا نہیں کرنا، بلکہ جو ہے نا ان کو روکتے رہیں، ان کو سمجھاتے رہیں، ان کی جو ہے نا نصیحت کرتے رہیں۔ اور اس کے بعد انہوں نے دو دلائل دیے ہیں اور بڑے میننگ فل ہیں، یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو ویسے ہی بیان کر دیا، بڑے انتہائی میننگ فل ہیں۔ پہلا یہ کہا کہ ہم جو ہے نا قیامت والے دن جب اللہ تعالیٰ کی ذات ہم سے پوچھے گی کہ تم نے کیوں نہیں روکا، یہ ذمہ داری کا بیان ہے کہ تم نے کیوں نہیں روکا، کیونکہ تم تو جانتے تھے نا کہ رات کو جانتے تھے، تم اس پہ عمل پیرا تھے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کی جو ہے نا شہادت حق کی ذمہ داری جو ہے نا تم کرتے رہے تھے، تم نے کیوں نہیں روکا۔ تو ہم قیامت والے دن کم از کم ہمارے پاس کوئی عذر تو ہونا چاہیے نا، ہم یہ کہہ سکیں گے ہم نے اپنی پوری ذمہ داری ادا کر دی۔ ایک یہ پہلو، اور دوسرا یہ پہلو کہ ہماری ایفرٹ کے نتیجے میں ہو سکتا ہے کہ یہ لوگ رجوع کر لیں، توبہ کر لیں، واپس لوٹ آئیں۔ تو یہ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، یہ دو باتیں یہاں پہ بیان ہوئی ہیں۔ یہاں پہلا جو پہلو ہے کہ رک جاؤ، ہم نے بڑی محنت کر لی، ان کو چھوڑ دو، یہ ہمارے ہاں بھی پایا جاتا ہے۔ یہ پایا جاتا ہے منفی ذہنیت کا نتیجہ ہوتا ہے، فتویٰ دے دو، چھوڑ دو، ٹھیک ہے نا، یہ ہے ہی ایسے ہیں، ان سے منہ نہ لگاؤ۔ یہ ایک نفسیات ہوتی ہے انسانوں کی۔ میں کوئی ان کے بارے میں کوئی اس طرح نیگیٹو نہیں بات کر رہا، میں اوورآل جو ہماری اپنی آبزرویشن ہے اس کی بیس پہ بات کر رہا ہوں کہ یہ چیز ہوتی ہے۔ دوسرا جو ہوتا ہے گروہ جو واقعی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے، اس کا کیا مطمع نظر ہوتا ہے؟ کامیابی تک پہنچائیں، کسی کامیابی تک پہنچائیں، فرض کیا کامیابی تک نہ بھی پہنچے، ہم اپنی ذمہ داری تو کر رہے ہیں، اپنی ذمہ داری پوری کرتے ہیں۔ اس میں ایک اور پہلو ہے جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں، جو میں ظاہر ہے کہ کہا کہ یہ جو معذرتاً کا لفظ آیا ہے، لعلکم یتقون کا لفظ آیا ہے، اس میں تھوڑا سا غور کریں تو یہ ذمہ داری کا بیان ہے۔ وہی، لیکن تبلیغی جماعت والے جو میں نے پاکستان میں رہا ہوں، اکثر آتے تھے، وہ یہی کہتے تھے کہ پرانی امتوں کو یہ ذمہ داری نہیں دی گئی تھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم امت کو یہ امت کی بھی ساتھ ذمہ داری ٹرانسفر کی گئی ہے کہ آپ نے نہی بالمعروف نہی عن المنکر کرنا ہے۔ جی جی، تو کیونکہ پرانی میں کنٹینیوسلی نبی وہ عمومی لب و لہجے میں بات ہوتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ جب کسی خاص اسپیسیفک واقعے پہ جب آتے ہیں تو وہ جو ہے نا کچھ چیزیں ڈفرینٹ ہو جاتی ہیں۔ تو عمومی طور پہ ویسے بھی ہماری سوچ اور فکر جو ہے وہ قرآن کی بنیاد پہ بننی چاہیے،
جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں اس پہ اوائڈ کرنا چاہیے. کوشچن لیکن یہ ہے کہ اللہ میاں نے جیسے کہ اس کو بیان کیا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ میاں چاہ رہے ہیں کہ جی تم آخری حد تک جاؤ. جی آخری حد تک جاؤ. اچھا اس کو پھر جو ہے نا آخری حد تک جاؤ، اس کو ایک بڑے خوبصورت طریقے سے میں نے اوپر ایک اور لنک آپ کو جو ہے نا بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں، یہ بیان کیا ہے، یہ سورہ مدثر میں بیان کیا ہے جا کے. وہاں پہ پیغمبر ہیں، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کو یہ کہا گیا کہ ولا تمنن تستکثر کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ اپنی محنت کرتے جاؤ، اپنی محنت کرتے جاؤ، یہ دعوت کی، تبلیغ کی، انذار کی محنت کرتے جاؤ، اور کسی سٹیج پہ مطمئن نہ ہو جانا کہ میں نے بڑی دعوت دے لی ہے. اچھا اچھا. ٹھیک ہے نا، تو یہ پیغمبر کو بتا دیا گیا. تو اب ہم امتی ہیں، تو اب ہمارا جو ہے نا کیا مقام اور مرتبہ اس پہلو سے کہ ہم کہیں کہ ہم نے کافی ایفرٹ کر لی ہے اب پیچھے ہٹ جاؤ. نہیں، ایسی بات جو ہے نا کسی سٹیج پہ بھی یہ چیز ہمارے سامنے نہیں آنی چاہیے. اچھا یہ جو میں نے کہا نا قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، یہ آپ کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی پوری جو ڈومین ہے اس کو ڈیفائن کر دیتی ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ جو ہے نا پہلو ہے، جس کو تمام تفسیر والوں نے ہائی لائٹ کیا ہے، اور خاص طور پہ ہمارے بھی ظاہر ہے کہ تدبر قرآن اور اس میں البیان میں بھی، کہ یہ ایک پوری ڈومین جو ہے نا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ڈیفائن کر دیتی ہے. اس میں یہ ہے کہ کسی بھی سٹیج پہ آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم پیچھے ہٹ جائیں، یہ محنت جاری رہنی چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، آپ کا مطمع نظر کیا ہونا چاہیے، کل کو اللہ کے حضور جو ہے نا ہم بتا سکیں کہ ہم اپنی ذمہ داری ادا کر کے آئے ہیں. نمبر 1. نمبر 2، یہ جو مخاطبین ہیں ہو سکتا ہے کہ کسی سٹیج پہ واپس لوٹیں. یہ دونوں پازیٹیو پہلو ہیں، نیگیٹو پہلو نہیں ہے. اس میں جو دوسری جو سٹیٹمنٹ ہے نا، جو دوسری لوگوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، اس کے اندر جو عذاب دینے کا پہلو ہے اس کو اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیا ہے. یہ بھی بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے، اللہ کے اختیار میں چھوڑ دیا ہے. ججمنٹل نہیں بننا کسی بھی سٹیج پہ کہ یہ تو لوگ ایسے ہیں اور انہوں نے دوزخ میں ہی جانا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں ان کو سزا بھگتنی ہی بھگتنی ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا، یہاں پہ یہ ججمنٹل نہیں بنے، بلکہ جو پازیٹیو جو رسپانسبلٹی کا جو پہلو ہے نا وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، اپنی ایفرٹ پہ نظر ہے. شاید یہ لوگ ڈر جائیں، شاید یہ ڈر جائیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے شخص کے لیے آپ کی اندر جو فیلنگ آنی چاہیے، آپ کا جو احساس اٹھنا چاہیے، وہ یہ نہیں اٹھنا چاہیے کہ یہ تو ہے ہی گندے ہیں، یہ تو ہلاک ہونے والے ہیں، ان پہ سخت عذاب آنے والا ہے. یہ سوچ کسی سٹیج پہ بھی دائی کے جو ہے نا وہ شان شان نہیں ہے. میری بات سمجھ رہے ہیں نا، یعنی یہ جو دو الفاظ آ گئے ہیں قرآن مجید جو ہے نا تھوڑے سے لفظوں میں اتنی بڑی تفصیل بیان کر دیتا ہے، غور و فکر کریں تو اس کے اندر بہت کچھ موجود ہوتا ہے. جبکہ جو پہلا گروپ تھا جو پیچھے ہٹ گیا ہے، یعنی اس امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے، یہ ان کا مطمع نظر تھا کہ ان ہلاک ہونے والے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سوسائٹی کے اندر ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اپریشیٹ کن کو کر رہی ہے؟ دوسرے لوگوں کو کر رہی ہے، اور ہائی لائٹ کیا گیا ہے، اس لیے تو یعنی یہ سب کچھ کیا گیا ہے. اچھا اس کے بعد یہ بات ہو گئی فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، اس کے بعد جب وہ بھول گئے جو اس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. نصیحت کن کن پہلوؤں سے کی گئی تھی؟ ایک تورات کے اندر وہ چیز موجود تھی، ٹھیک ہے نا. اس کے بعد وہ جو بزرگوں نے جنہوں نے یہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کیا، انہوں نے بھی تورات کے حوالے سے ان کو نصیحت کی، تو وہ بھول گئے. مطلب یہ ہے کہ اب انہوں نے نسیہ مرثیہ کر دیا کہ جیسے یہ قرآن، جیسے تورات میں وہ آیات موجود ہی نہیں، جیسے ان کے امر بالمعروف نہی عن المنکر جو ہے نا وہ کچھ بھی نہ ہو، کوئی ان کو اہمیت نہ دی. معذوق کی روح جس کی ان کو تذکیر کی گئی تھی، یاد دہانی کروائی گئی تھی. انجین الذین ینہون، اور اس کے بعد ان لوگوں کو ہم نے بچا لیا جو منع کر رہے تھے، نہی عن المنکر کا جو فریضہ ادا کر رہے تھے، عن السوء، اس جو ہے نا عذاب سے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور ہم نے ان کو پکڑ لیا ایک شدید عذاب کے ذریعے سے. باعث کا ہے شدید سخت عذاب کا، کے ذریعے سے ہم نے پکڑ لیا جنہوں نے ظلم کیا. اب یہ ظلم کیا، کون سا ظلم کیا؟ یعنی وائلیٹ کیا نا سب کی جو ہے نا جو ٹریڈیشن ہے، سب کی جو شریعت کا پہلو تھا اس کو وائلیٹ کیا ہے. انہوں نے جب وائلیٹ کیا، اور بما کانوا یفسقون، یہ وہی لفظ ہے جو پیچھے آ گیا، نبلوہم بما کانوا یفسقون 163 میں ہے، اسی کی بیس پہ. یعنی یہ چارج شیٹ ہے، وہ چارج شیٹ یہی ہے جو پہلے بیان کی گئی ہے کہ کیونکہ سرکشی کی، شریعت سے جو ہے نا روگردانی کی، وائلیٹ کیا، وہاں لوگ موجود تھے، ان کو کوئی اہمیت نہ دی، تو ان کا پیمانہ بھر گیا. پیمانہ
شریعت کے پہلو سے بھی بھر گیا، یعنی تورات کی بھی جو ہے نا انہوں نے اس کو بلا دیا، اس کے بعد ان بزرگوں نے بھی جو ہے نا کوشش کی، ان کی بھی کوئی جو ہے نا ان کے کان نہیں دھرا باتوں پہ، تو اس کے بعد یہ سب کچھ ہو گزرنے کے بعد ہم نے پھر جو ہے نا جنہوں نے یہ سبت کے دن کی وائلیشن کی تھی، ہم نے ایک سخت عذاب سے ان کو آ پکڑا، اور کیوں پکڑا؟ کہ اس لیے کہ بما کانوا یفسقون، اس لیے پکڑا۔ یہاں پہ پھر جو ہے نا یاد رکھیں کہ یہ جو تینوں واقعات ہیں، پچھلی دفعہ بھی اس کو ہائی لائٹ کیا گیا تھا، یہ جو آخری واقعہ پڑھ رہے ہیں، یہ واقعہ بھی یہ صرف اور صرف اولاد ابراہیم کے لیے ہے، اولاد ابراہیم کے لیے، اس کا باقی قوموں کے ساتھ نیچے حاشیے میں بھی لکھا ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی جس طرح ابھی امریکہ میں جو نا آگ لگی، اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو ہے نا کوئی اس طریقے کے جو ہے نا اللہ کی جو ہے نا احکامات کی جو ہے نا خلاف ورزی کی ہے، جس کی بنیاد پہ جو ہے نا یہ عام واقعات ہوتے ہیں قوموں کے ساتھ، اور ہو سکتا ہے کہ یہ واقعات بنی اسماعیل کے ساتھ بھی عام عام حالات کے مطابق ہو رہے ہوں۔ قرآن نے کیونکہ انہوں کو یہ واقعہ جو بتا دیا ہے، اس میں بتا دیا ہے کہ یہ جو پرٹیکولر واقعات ہوئے ہیں، یہ اصل میں اس پہلو سے ہوئے ہیں جس میں اولاد ابراہیم کا تعلق ہے، جس میں شہادتیہ کی ذمہ داری ہے، جس میں بنی اسرائیل بھی شامل ہیں اور بنی اسماعیل بھی شامل ہیں۔ یہ اس پہلو سے ان سے جو ہے نا یہ حساب کتاب دنیا کے اندر نہیں لیا جا رہا ہے، اور اس کا تعلق ذہن میں رکھیں کہ باقی اور قوموں کے ساتھ نہیں ہے، یہ صرف اور صرف یہ ہم اس کو محدود کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ یہ کیونکہ ذمہ داری پہ کھڑے تھے بنی اسرائیل، پیچھے واضح طور پہ ذمہ داری کا بیان پڑھ رہے ہیں پیچھے ہم، اور اس ذمہ داری کو انہوں نے وائلیٹ کیا ہے، اور جب وائلیٹ کرتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو پکڑ لیتی ہے۔ اب ہمارے ساتھ بھی اگر اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو دو طریقے ہوتے ہیں اس کو انٹرپریٹ کرنے کے، ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جس طرح امریکہ میں ہو گیا ہمارے ساتھ بھی ہو گیا، یہ پاسبلٹی ہے، اور ایک یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو اولاد ابراہیم کے حوالے سے جو ہے نا معاملہ ہمارے ساتھ بھی وہ ہو رہا ہوتا ہے، لیکن یہ آیات ہمارے سامنے رہنی چاہیے، جس طرح یہ کہا نا معذوق کی روح بھی، معذوق کی روح یعنی تورات کا حوالہ ہے، ایسے ہی یہ چیز بھی ہمارے سامنے رہنی چاہیے۔ لیکن یہ تو بنی اسماعیل کے ساتھ ہوگا، بنی اسرائیل کے ساتھ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کے ساتھ ہوگا نا، مطلب Yes. جب آپ کہتے ہیں ہمارے ساتھ تو ہاں شاید نہیں ڈی این اے کا ٹیسٹنگ بنی اسرائیل اور بنی جب اسماعیل کے ساتھ، بنی اسماعیل کو جب ہم کہتے ہیں نا تو اس کے ساتھ ہم بھی کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، ہم بھی کھڑے ہیں، وہ اسی بنی اسرائیل میں آئیں گے نا، مسلمان ہو گئے۔ یہ بڑی کنفیوژن ہے ابھی تک، کیونکہ یہ جو پرائمری رسپانسبلٹی اور سیکنڈری جی۔ رسپانسبلٹی میں ہم پرائمری پہ کھڑے ہوں گے، چاہے جو نہیں دیکھیں، یہ جب دعوت جو ہے نا مکہ سے نکل کے مدینہ گئی اور مدینہ کے نصارہ بھی اس میں شامل ہو گئے، تو وہ بھی جب قرآن مجید ان کو جو ہے نا ایڈریس کرتا ہے تو اس کو اسی اینگل سے کر رہا ہوتا ہے کہ یہ پارٹ ہے اس بنی اسماعیل کا۔ ہم بیسیکلی کیا کرتے ہیں، یہ یاد رکھیں، اصل میں ہوتا یہ ہے کہ ہمارے لیے بنی اسرائیل جو ہے نا کنفیوژن کا باعث بن جاتا ہے لفظ۔ بنی اسرائیل جو ہے یہ لفظ قرآن نے نہیں دیا، یہ انہوں نے خود جو ہے نا اس کو اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ ہم کیونکہ بنی اسرائیل کا لفظ بول کے ہم دوسرا لفظ بولنا چاہتے ہیں، اس کے بالکل دوسرا، کہ دوسری پھر اس کے بعد کون ہے، وہ بنی اسماعیل ہے۔ بنی اسماعیل کا لفظ بھی قرآن نے استعمال نہیں کیا، بیسیکلی وہ اہل یہود اور اہل یہود کا لفظ بھی جو ہے نا وہ بھی نہیں ہے۔ اصل یوں کہہ لیں کہ وہ جو اس دعوت کے قبول کرنے والے ہیں، ٹھیک ہے نا، لیکن یہ نبی تو آئیں گے اسی نسل سے، رسول آئیں گے اسی نسل سے، جو پھر اس کو اختیار کر لیں گے وہ اس کا پارٹ بن جائیں گے۔ اچھا، کیونکہ جب آ جاتے ہیں ٹرمنالوجیز میں، پھر وہاں پہ آ کے یہ کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ اچھا وہ بنی اسرائیل ہے، بنی اسرائیل تو قرآن مجید کا نام نہیں دیا ہوا، وہ تو انہوں نے خود اختیار کیا تھا، یہود کا لفظ بھی انہوں نے خود اختیار کیا تھا۔ ایسے ہی بنی اسماعیل کا جب ہم لفظ بولتے ہیں تو یہ ہرگز یہ مطلب نہیں ہوتا کہ اس کا مطلب صرف عرب ہے۔ اچھا، کیونکہ وہ تک آپ ہمیشہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل یوز کرتے ہیں نا پچھلے، نہیں وہ ضرور کرتے ہیں بنی اسماعیل، لیکن وہ ہم بیسیکلی قرآن نے کہیں نہیں یوز کیا، وہ ہم اس لیے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ بنی اسرائیل کے مقابلے میں کوئی دوسرا لفظ مل جائے ہمیں۔ تو اس میں اس کا مطلب ہے کہ تمام جو اس دعوت سے جڑ جائیں گے وہ وہی، تو جب وہ اپنا کام نہیں ادا کریں گے تو پھر ان کے ساتھ ایسے ہی سمجھا۔ حضرت عیسیٰ کے ماننے والے تھے، انہوں نے نہیں بنی اسرائیل کا لفظ اپنے لیے استعمال وہ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ انہوں نے اپنا ایک امتیاز پیدا کر لیا، کرائسس یوز کر لیا۔ نہیں لیکن وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں، وہ بھی عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورز بھی وہ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا جی اچھا، لیکن اس میں جو ہے نا یہ پھر جو ہے نا ایک تھوڑا سا بن جاتا ہے، یہ پھر یہاں بن جاتا ہے کہ جو جن کی ذمہ داری ہے نا بیسیکلی، کہ جن کے اندر رسول آئے ہیں، دعوت اٹھی ہے، وہ اپنی ذمہ داری وہ تو انہوں نے ان پہ تو لازمی ہے نا، ہر صورت میں ہے، لازمی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو لازمی ہے، صحیح ہے، لیکن ہمارے پہ بھی جی اسی
اب ہم یہ لیول نہیں ڈیفائن کر سکتے کہ ہم پہ کس لیول پہ ان کے ساتھ، کیونکہ قرآن نے ڈسٹنگوش نہیں کیا، دونوں کو ایک جگہ پہ رکھا ہے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے کہ ہم ڈسٹنگوش کریں اس چیز کو، لیکن ہے اصلاً جو ہے نا بات وہی ہے کہ ہے اصل عرب لوگ ہیں، ہم نے ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے دعوت میں، سیاسی اور اقتصادی اور ان چیزوں میں نہیں، دعوت میں، وہ ایک علیحدہ ایریا ہے ہمارے یہاں پہ۔ اس کے لیے امت کے تصور میں بعض اوقات یہ بھی سوچ لیا جاتا ہے کہ عربوں نے اٹھنا ہے، عربوں کے ساتھ ہم نے سیاسی طور پہ ان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، وہ چیزیں اس کو سیپریٹ رکھا کریں۔ یہ صرف دعوت کی بات ہے، دعوت کے لحاظ سے ہے، یعنی مذہب کے لحاظ سے ہے، دین کے لحاظ سے ہے۔ اصل میں تو امپورٹنٹ چیز یہ کہ وہ جو ذمہ داری کے لحاظ سے وہ جو چیز میں آپ نے بھی کھڑے ہونا ہے اور پھر آپ کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہو۔ صحیح ہے، صحیح۔ میں ابھی تک یہ سمجھ رہا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی ان کی ہے، ہم سپورٹنگ رول میں ہیں، تو لیکن آپ کے مطابق ہم بھی اسی ایسی کہیں جگہ جو نہ قرآن میں نہ ہی اس ہمارے جو صاحبزان نے اس چیز کو ڈیفرینشیٹ کیا ہے، ہم کیونکہ ہمارے سامنے واضح ایگزامپل ہے مدینہ کی، نصارہ نے ظاہر ہے کہ نصارہ کہہ رہا ہوں، انصار مدینہ جو انہوں نے آگے بڑھ کے لب کے جو ہے اسلام قبول کیا، اور قرآن مجید نے ان کو ساتھ رکھ کے باتیں کی ہیں، پھر ان کو ڈیفرینشیٹ نہیں کیا کہ یہ کوئی علیحدہ ہے، ٹھیک ہے نا، یہ چیز یاد رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ فلما آتاؤ اما نہو انہ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، قردۃ خاسئین، اور جب جو ہے نا ان لوگوں نے کیا کیا، چنانچہ جس چیز سے روکے گئے تھے، جب سرکشی کے ساتھ وہی کرتے چلے گئے تو ہم نے ان سے کہہ دیا کہ جاؤ ذلیل بندر بن جاؤ۔ اچھا، اب یہاں سرکشی سے کرتے چلے گئے، یہ جو پیچھے لفظ آ گیا ہے نا کہ یعنی اتاؤ جو ہے نا، یعنی اس سے ان کا لفظ آیا ہے، اور جس چیز سے منع کیا گیا تھا سرکشی کے ساتھ جو ہے نا وہ کرتے ہی چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ بندر بن جاؤ۔ یہ بندر بننا جو ہے نا، خاسئین، ذلیل، خاسئین کا مطلب ذلیل ہوتا ہے، یعنی ذلیل بندر بن جاؤ۔ تو یہ جو پوری بات ہے، اسٹیٹمنٹ ہے، یہ ایک لعنت کا جملہ ہے۔ یہ بیسیکلی جو عذاب ہے نا، پیچھے کہا گیا تھا کہ ان پہ سخت عذاب آ لیا، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ اللہ زین ظلم بھی عذاب باعث، تو یہ وہ عذاب ہے جس کا ذکر یہاں پہ آیا ہے کہ وہ کیا بنے۔ یہ کیسے ہوا، یہ اس کی سائنسی توجہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے ہاں تفسیروں کے اندر جو آج کے دور کی تفسیریں ہیں، انہوں نے اس پہ بھرمار قسم کا جو ہے نا سائنسی پہلو کے سامنے لے آئے ہیں۔ جب بھی کوئی اس طرح کا کوئی عذاب آتا ہے یا کوئی معجزہ آتا ہے، جس طرح ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے، سمندر کا جو ہے نا پھٹ جانا ہے، یا آسمان سے جو ہے نا کسی چیز کا نازل ہو جانا ہے، اس کو کبھی بھی سائنٹیفکلی جو ہے نا وہ اس کو انٹرپریٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ یہ ایکسیپشنل کیسز ہیں۔ ایکسیپشنل کیسز جو ہے نا، جب ہم اللہ تعالیٰ کی ذات کو مان لیتے ہیں کہ وہ خالق ہے۔ قوم کے ساتھ ہوا ہے یہ بنی اسرائیل ہے، یعنی اس کے بعد بنی اسرائیل پھر ختم ہو گئی؟ نہیں ختم نہیں، کچھ بچے نا، کچھ لوگوں کو یہ جو نافرمان تھے ان کو کیا یا سب کو کیا گیا؟ یہ وہ بتایا نا کہ نافرمان جو سرکشی کر رہے سرکشی کر رہے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ چیز یاد رکھیں کہ یہ اوور آل سب بنی اسرائیل کے نہیں تھا۔ یہ جب واقعہ کا آغاز ہوتا ہے نا، کیونکہ یہ چیز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، اسی کے اندر یہ چیز واضح ہوتی ہے۔ پیچھے لکھا ہے وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَ الْبَحْرِ، اس کی باؤنڈری ڈیفائن کر دی ہے، جغرافیکلی بتا دیا ہے کہ یہ سمندر کے کنارے ایک بستی تھی۔ اب یہودی کہاں کہاں آباد تھے وہ تو ہمیں نہیں معلوم، ٹھیک ہے نا، یہ ان کا ایک سیکشن ہے۔ تو قرآن کی پوری جو بات ہے وہ ہمیشہ اس کے لفظوں کو ہمیشہ پلے باندھ کے جو ہے نا آگے بڑھیں، تو ادروائز اگر ہم یوں ہی اس کو جنرلائز کر دیں گے تو پھر تو بڑے مثال پیدا ہو جائے۔ ہسٹری ہوگی، ہیومن ہسٹری، اس کو یہودیوں نے ویریفائی کیا ہے کیا مطلب ویریفائی کیا؟ کہ وہ مانتے ہیں کہ یہ چیز ہوئی ہے؟ تو ظاہر ہے جب قرآن کہہ رہا ہے تو بس الہم، ہیومن ہسٹری انہوں نے تحقیق کی ہوگی، وہ یہ اس پہ کیا ہیومن کیا کہتی ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ ایک تو ان کی اپنی کتابوں میں سب کچھ موجود ہے۔ ہمیں جو ہے نا جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، نہیں ہمارا تو یقین ہے، ہاں، تو ہم بیسیکلی ہمارا سکوپ جو ہے وہ صرف قرآن مجید ہوتا ہے۔ ہاں، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم اگر ان چیزوں کی طرف پڑ گئے تو پھر تو اس گھنٹے میں جو ہے نا وہ ساری۔ دوسرا یہ ہے کہ ہسٹری کو کبھی بھی ہم جو ہے نا وہ ایک اتھینٹک جو ہے نا ماخذ نہیں مانتے، اتھینٹک ماخذ نہیں مانتے۔ ماخذ جو ہے وہ ہم جب قرآن پڑھ رہے ہیں، جب اس پہ ایمان لے آئے ہیں، تو اس کے ایک ایک حرف کو جو ہے نا ہم اون کرتے ہیں جو اس میں لکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کو ادروائز تو ہمارا یقین کس چیز کا ہے۔ میں سعودی عرب تھا، وہاں پہ ایک قوم تھی جو اس کا کیا نام ہے، صالح علیہ السلام، میں گیا وہ صالح علیہ السلام والی وہ جگہ دیکھی، وہ ہسٹری ہے، ہسٹری قرآن مجید میں بھی ہسٹری ویریفائی بھی کر رہی ہے، اور بندے کو فردر یقین آ جاتا ہے نا ایسی چیزیں کلیئرلی۔ میں اس پہ اس لیے کہہ رہا تھا کہ اگر ایسا I think آپ نے مینشن شیئر کیا تھا وہ پورٹ بنا رہے ہیں وہاں پہ،
लेकिन हिस्टोरिक हाँ हिस्टोरिक अलूत उसका नाम है, पिछली दफा मैंने याद करवाया था कि इला अलूट, मुझे अब एग्जैक्ट याद नहीं है कि जो है इस वक्त क्या नाम है, लेकिन ये वहाँ बनाई है उन्होंने, ये जो अकबा जो मौजूदा है ना, जो जो अमान के साथ जो है, उसके साथ जो है ना, उसके पैरेलल जो है ना, ये इन्होंने पोर्ट बनाई है, उसका नाम भी यही रखा है। वो शहर खत्म हो चुका था लेकिन उन्होंने दोबारा आबाद किया है, तो जाहिर है कि ये आबाद किया उसी नाम से किया जो बाइबल के अंदर मौजूद है, तो कुछ मानी तो रखता है ना वो तो है। अच्छा, बहरहाल लेकिन वैसे इसकी जो हिस्टोरिकल शवाहिद है ना वो मिल नहीं सकते, जी जी क्योंकि ये जो वाकया हो रहा है ये बिटवीन 500 to 100 BC में हो रहा है। लेकिन वो तो मैं कौम में उसके बाद आ रही होती है ना, वो कहती है यार ये कौम गायब हो गई, दस बंदर। हाँ नहीं, वो असल में यहूदी खुद भी उस जगह से निकाले गए थे अच्छा और अच्छा वो तितर बितर हो गए थे, तो हाँ जिसकी वजह से वो हिस्ट्री उस तरह से रह भी नहीं सकती, मतलब ये वो जो वर्बल उसमें रहती है ना ट्रांसमिशन में, वो भी नहीं रह सकती। जी 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 जी। अच्छा, फिर उसके बाद ये हुआ कि हमने उनको पकड़ लिया। अब ये जो अजाब का ये पहलू है ना, कि जिसमें उनको बंदर बना दिया गया, इसके मल्टीपल फेजेस होंगे। जाहिर है कि इंसानों के साथ भी हम बाहर भी यही मामला होता है जब इस तरीके से हो रहा होता है। पहले स्टेज में हो सकता है कि उनकी सिर्फ जो है ना इखलाकी तौर पे यानी वो डेकेडेंस और जवाल इस हद तक पहुंच गया हो कि यानी इखलाकी तौर पे ख़त्म हो चुके हों, मामला बिल्कुल जो जानवरों वाला मामला है वो हो चुका हो, और किसी उसके बाद अगली स्टेज पे हो सकता है उनकी शक्लें भी बदल गई हों। तो ये सारे मामला ज़ाहिर है कि इसको देखे जा सकते हैं, क्योंकि अल्फाज जो कुरान मजीद के हैं वो इस चीज़ को इस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। ये है। अच्छा, अब ये 3 वाक़यात बयान किए हैं। 3 वाक़यात के बयान करने के बाद कोई ज़रूरी नहीं होता कि आपके सामने कोई 20, 25, 30 जो है ना चीज़ें बयान कर दें। हमेशा इख्तिसार के साथ चीज़ें रखता है। इख्तिसार के साथ इसलिए रखता है कि जिनके सामने ये चीज़ पेश की जा रही है, यानी ये जो बात पेश की जा रही है इसको अच्छी तरह उनको याद है। यानी यहाँ पे देखें तो एक एक दो दो जुमलों में तीन तीन वाक़यात बयान किए हैं। 3 वाक़यात को कोई 10-10 सफ़ों में बयान नहीं किया, 3 वाक़यात को सिर्फ 2-2 लाइनों में बयान कर दिया। इसका मतलब ये है कि जो मुखातबीन हैं, असल में ये सूरह जो है सूरह अराफ, ये मक्का में नाजिल हुई है। मुखातबीन वहाँ पे मुशरिकीन मक्का ही हैं और बैकग्राउंड में यहूद हैं। यानी अगर आप ऑडियंस जो है ना, हम लाजमी तौर पे देखते हैं सूरह के अंदर जो ऑडियंस हैं वो कौन है, मुतय्यन करते हैं, तो यहाँ पे मुशरिकीन मक्का है, यानी मक्का के लोगों को खिताब किया जा रहा है। बैकग्राउंड में जो है ना वो है। लेकिन यहाँ पे एक और दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि देखें, जिस तरह रसूलों के साथ मामला हुआ, वैसे ही रसूल की जो उम्मत बनी है अगले स्टेज पे जाके बनी इसराइल, उसके साथ ये मामला हुआ और तुम भी उठाए जा रहे हो, तुम भी उठाए जा रहे हो। यानी मक्का से अब बनी इस्माइल भी उठाए जा रहे हैं, उसी लेवल पे इनको लाया जा रहा है। तो जाहिर है कि ये हिस्ट्री याद रखो और तुम्हारे साथ भी इस तरह के मामला हो सकते हैं, ये चीज़ें सामने रखें। ये 3 वाक़यात बयान किए हैं। 3 वाक़यात बयान करने के बाद जैसा कि कहा कि ज़रूरी नहीं कि 4 शीट में को 20, 30, 40 वाक़यात बयान करना मकसूद हो। 2-3 बयान करने के बाद फिर नतीजा निकाला जाता है। यानी इसका मतलब ये है कि वो मुसलसल ये काम करते रहे हैं। अच्छा, उसके बाद अगला जो पैराग्राफ शुरू होता है वो नतीजा है इस पूरी वाक़यात का। यानी ये बड़ा ज़रूरी होता है कि नज़्म की रोशनी में जो पीछे बात तसलसल चली आ रही है, उसके बाद अगली स्टेज पे क्या हुआ है। उसके बाद है वाइज़ ताज़्ज़ाना रब्बुका ला यबअसन्ना अलैहिम इला यौमिल क़ियामा मन यसूमुहुम सुअल अज़ाब। और वो बात भी याद रखो जब तुम्हारे परवरदिगार ने अपने इस फैसले से इन्हें आगाह किया कि रोज़े क़यामत तक वो ज़रूर ऐसे लोगों को उन पर मुसल्लत करता रहेगा जो उन्हें नहायत बुरे अजाब देंगे। ये जो स्टेटमेंट आई है ये असल में ये है अजाब की स्टेटमेंट बहसीत मजमुई। मैं उस पर भी आता हूँ, उस पर भी आता हूँ, लेकिन अभी ज़हन में याद रखें, अभी मैं इसको रिलेट करता हूँ किसी दूसरे वाक़े के साथ। वो ये है कि अगर आप मैंने क्या किया है, मैंने एक ही वाक़या, क्योंकि पीछे हमने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह, हज़रत हूद, हज़रत शुएब, हज़रत लूत, यानी मूसा अलैहिस्सलाम सबके वाक़यात पढ़े हैं। मैं सिर्फ एक वाक़े का, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है उसका हवाला देता हूँ। वहाँ पे अगर आप देखें तो लक़द अरसलना नूहन इला कौमिही फ़क़ाल या कौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन गैर इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन अज़ीम। मैं दावत पेश कर रहा हूँ और इसके नतीजे में अगर इसको तुम रिजेक्ट कर देते हो तो तुम पे एक बहुत बड़ा अजाब आने वाला है, बहुत बड़ा अजाब आने वाला है। आगे चल के जो है ना इसी पैराग्राफ में हमें मालूम होता है कि वो अजाब आ गया। वो अजाब जो है ना वो क्या था, वो एक कश्ती बनाई गई है, वह अगरकना लजीन कज़्ज़बू बिआयातिना, और वो कश्ती में जो है ना वही लोग सवार हुए हैं जिनको बचा लिया गया और बाकी लोगों को जो है ना उसमें गर्काब कर दिया गया है।
یہ ایک واقعے کے آپ کے سامنے میں نے دعوت رکھی، دعوت کے نتیجے میں جو چیز ان کے ساتھ معاملہ ہوا وہ رکھا۔ اب یہاں پہ جب ہم پہنچے ہیں تو یہاں پہ یہ جو حضرت نوح علیہ السلام کشتی والا واقعہ ہے وہ اب یہاں ان کے ساتھ ہو گیا ہے، یہ عذاب کی جو ہے نا آیا ہے، یہ 167 جو ہے یہ عذاب کیا ہے، یعنی جس طرح نوح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، جس طرح شعیب علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، صالح علیہ السلام کی قوم کے ساتھ ہوا، تو ایک اس قوم کے ساتھ جس کو شہادت حق کی ذمہ داری دی گئی تھی، جب وہ پہ در پہ جو ہے نا ایک واقعے کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، ڈس اوبیڈینس کے واقعات، سرکشی کے واقعات جو نا کرتے چلے گئے، اس کے بعد ہم نے پھر جو ہے نا ان کے اوپر یہ عذاب بھیجا۔ عذاب تو نبی کی موجودگی میں آتا ہے یا نبی کی موجودگی کے بعد آ سکتا ہے؟ یہ رسولوں کی قوم جو ہے، رسول کا لفظ بولیں، جو رسول کی دعوت ہے، رسول کی دعوت ہے، وہ جو رسول کی دعوت اپنے نتیجے پہ پہنچتی ہے، اتمام حجت ہو جاتا ہے، تو وہ اس کے بعد لازمی ہے کہ عذاب آ جائے، اگر وہ ریجیکٹ کر دیتی ہے، میسج کو ڈینائی کر دیتی ہے، تکذیب موجودگی کے بعد، رسول کی موجودگی وہ موجودگی کے یعنی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی اصل چیز ہے اتمام حجت ہوتا ہے۔ جو عذاب آیا تھا موجودگی میں آیا تھا، اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام کی موجودگی میں آ رہا تھا، روکا گیا، جو بھی یعنی جو بھی عذاب تھے قرآن مجید کے اندر یہ بطور اصول بتا دیا گیا ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی سٹیج پہ کہ جو مکہ کے لوگوں پہ عذاب آنا ہے نا، اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یہ آپ کی موجودگی میں بھی ہو سکتا ہے یا آپ کی دنیا سے چلے جانے کے بعد بھی ہو سکتا ہے۔ ریجیکشن تو کیونکہ پھر دوسری امت آ جائے گی، جیسے نبی گیا پھر اس کے بعد تو دوسرا نبی آئے گا، پھر وہ اگر ان کو کریکٹ کرنے کی کوشش کرے گا، اگر وہ کریکٹ نہیں ہوئے تو پھر نہیں وہ جو بالکل مخاطبین، اولین مخاطبین ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے، اولین مخاطبین پہ عذاب آنا لازم ہے، وہ رسول کی موجودگی میں ہو یا رسول فوت ہو جانے کے بعد، ان کے بعد ہو۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا وہ فوت ہو گئے ہیں یا ان کو اٹھا لیا گیا ہے، تو اس کے بعد جو ہے نا عذاب آیا ہے، جو 70 اور 72 جو ہے نا جو بتایا جاتا ہے ہمیں بکس میں ہسٹری کی کہ وہ جو عذاب آیا ہے وہ بعد میں آیا ہے۔ تو یہ جو عذاب ہے یہ بیسیکلی اسی قوم پہ آتا ہے، انہی افراد پہ آتا ہے، جو پرائمری ایڈریسز ہوتے ہیں ان پہ آتا ہے، بعد میں جو لوگ آتے ہیں ان پہ پھر جو ہے نا اس کو اس اینگل سے ہم نہیں دیکھتے، کیونکہ یہ بنی اسرائیل کا جو ہے نا جو پہلو ہے اس کو زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ بنی اسرائیل ہوں یا بنی اسماعیل ہوں، ان پہ جو عذاب آنا ہے یہ اس کی نوعیت کو سمجھایا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ختم کرنا مقصود ہی نہیں ہے۔ لیکن اس میں ایک چیز یہ ہے کہ وہ ہجرت کر جاتا ہے، ہاں ہجرت لازمی ہوتی ہے، جی پھر وہ اس دنیا میں رہے نہ رہے، لیکن جو ہجرت ہو جاتی ہے تو وہاں پہ عذاب۔ ہاں، وہ آخری ایک انڈیکیشن ہوتا ہے کہ جب اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیونکہ ہجرت نہیں کی، ان کا اٹھا لیا جانا، یہ سورہ آل عمران میں پڑھ لیا پیچھے ان کا اٹھا لیا جانا ہی جو ہے نا مطہر کا لفظ وہاں پہ استعمال ہوا ہے۔ مطہر کا مطلب ہوتا ہے کہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلے جانا، اس کو بھی یعنی مطہر کے لفظ استعمال کر لیا جاتا ہے، تو ان کو اٹھا لیا جانا ہی جو ہے نا وہ بیسیکلی ہجرت کا پہلو بن گیا ہے۔ اور یہ بعض اوقات ہم اس کو بالکل کنکریٹ پہلوؤں سے چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس طرح نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کے ہاں، وہ چیزوں کو جو ہے نا وہ بڑی فلیکسیبلٹی ہوتی ہے۔ عذاب کس طرح کا آنا ہے، یہ ہو سکتا ہے تلواروں کے ذریعے سے آئے، ہو سکتا ہے آندھیوں کے ذریعے سے آئے، ہو سکتا ہے زلزلوں کے ذریعے سے آئے، یہ اصل دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو ہمارے سامنے چیزیں آ رہی ہیں جب ہم ان کو کیٹیگرائز کریں تو کیسے کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بنی اسماعیل ہوں یا بنی اسرائیل ہوں، ان کو ختم کرنا مقصود ہی نہیں ہے، ان کو قیامت تک رکھنا ہے، دونوں کو رکھنا ہے، یہی کہا کہ الہ یوم القیامہ یہاں پہ لفظ استعمال ہوا ہے، تو ان کو قیامت تک مقصود رکھنا ہے، لیکن ان کو پھر جو ہے نا گاہے بگاہے مختلف قسم کے عذابوں سے گزارا جائے گا، یعنی خاتمے کا عذاب نہیں، یعنی گاہے بگاہے وہ یہاں پہ جو ہائی لائٹ کیا گیا ہے وہ ہے مغلوبیت کا عذاب۔ یہ کہا نا لا یبعثن علیہم، بنی اسرائیل پہ ہم نے یہ پہلے سے اعلان کر دیا تھا، یہ تعزانہ کا لفظ بالکل اسی طرح جیسے ہم اذان دیتے ہیں، یعنی بے بانگ دہل جو ہے نا جس کو کہتے ہیں کہ بالکل آبویسلی پوری زور و شور کے ساتھ، پوری قوت کے ساتھ یہ بات بیان کر دی گئی تھی کہ ہم ان کو قیامت تک جو ہے نا مختلف عذابوں سے گزاریں گے۔ تو جو ترجمے ایڈریسی مکہ کے لوگ ہیں، اور اب ان سے یہ سنایا، ان کو یہ سنایا جا رہا ہے کہ یہ جو قوم ہے، یعنی کہ جو پچھلی سبت والی قوم ہے، یا کوئی اور بھی اب جنرلائز نہیں، اس کو اب بنی اسرائیل کی پوری کو اچھا کر لیا، کیونکہ پیچھے جو واقعات 3 بیان کیے گئے ہیں، اچھا یہ سمجھ آ گئی، ٹھیک ہے، سوری، اب اس کے بعد کنکلوڈ کرنا، بن گیا، ہاں، یعنی یہ 3 واقعات جو پیچھے میں نے اس لیے کہا نا کہ یہ 3 واقعات بیان کرنے قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ 10-12 واقعات سنائیں یا پوری ہسٹری سامنے رکھ دیں، وہ 3 واقعات بیان رکھ دی ہیں، اس کے بعد اور بھی بے شمار واقعات ہوئے ہوں گے، لیکن ان کو کنکلوڈ کرتے ہوئے اس کے بعد اعلان کیا گیا ہے کہ ان کی سرکشی ہمیشہ تھی، ٹھیک
ٹھیک ہے نا. پہلی 70-80 سال سے تو اسرائیل ہمارے لیے نہیں میں اس پہ بھی تو وہ ایک الگ ہے. وہ ایک بحث ہے. اچھا اس میں اگر آپ دیکھیں جو 3 واقعات ہیں، پہلا واقعہ جو ہے اگر آپ اس پہ غور و فکر کریں تو وہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی موجودگی میں ہو گیا، ٹھیک ہے. یعنی پانی 12 چشمے اور اس کے بعد ان کا ناشکری کرنا، ان کا جو ہے نا ڈسکانٹینیو ہو جانا، من و سلوا ختم ہو جانا، ٹھیک ہے نا، یہ تو ان کی اپنی زندگی میں ہو گیا. دوسرا واقعہ جو یہاں پہ بیان ہوا ہے وہ اگلی جنریشن میں ہوا. موسیٰ علیہ السلام دنیا سے جا چکے ہیں، اگلی جنریشن میں جب فلسطین میں داخل ہوتے ہیں، ان کو فتح ہوتی ہے کسی علاقے میں، تو وہاں پہ یہ واقعہ پیش آتا ہے. اس کے بعد جو تیسرا واقعہ بیان کیا گیا ہے یہ بہت صدیوں بعد کا ہے، یعنی یہ بہت یعنی تیسرا یہ مچھلی سبت کے دن کا ہے، یہ بہت بعد کا ہے. اب آپ تینوں واقعات کو سامنے رکھیں تو تینوں واقعات میں اگر آپ دیکھیں تو پہلے میں تو ساری کی ساری بنی اسرائیل موجود ہے، ٹھیک ہے نا. دوسرے واقعے میں بھی ساری کی ساری بنی اسرائیل موجود ہے. تیسرے واقعے میں سلیکٹیو ہے. تو اب جب ان پہ یہ بعد میں اسٹیٹمنٹ دی جائے گی تو تینوں واقعات کو سامنے رکھ کے دی جائے گی، تو اب یہاں پہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ ہے، یعنی سب بنی اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ ہے. اس میں ایک سوال یہ کہ جب عذاب آ رہا ہے لیکن اس میں جو لوگ ہدایت پہ کھڑے ہیں اور جو ہدایت پہ کام کر رہے ہیں، جی جی تو اب جب سویپنگ اسٹیٹمنٹ آئے گی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ اس پہ بھی تبصرہ کیا ہے، اس پہ بھی آگے تبصرہ کیا. اچھا ہاں اس میں بھی قرآن مجید جو ہے نا، واقعات میں ان کو ہجرت ہوگی نا اور ان کو بچایا جا رہا ہے. نہیں یہاں پہ ہجرت کا کوئی پہلو نہیں ہے. یعنی رسولوں کی امتوں کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے، بنی اسماعیل کے لیے ہجرت کا کوئی پہلو نہیں ہے. یعنی یہاں پہ رسولوں کے ساتھ اس کا کمپیریزن کرنا ہی نہیں چاہیے. لیکن اس میں ایک جو کا واقعہ اس میں تو وہ قوم ہے نا، تو اس میں سے وہ الگ کو جو اچھے ہیں ان کو الگ کر لیا گیا. جی جی تو اس میں اب جب یہاں پہ عذاب کی اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے تو اب یہ سویپنگ اسٹیٹمنٹ پوری قوم کے لیے، پوری قوم کی، چاہے اس میں اچھے لوگ بھی ہوں. نہیں وہ آگے جو اچھے ہیں وہ ان کا علیحدہ سے ذکر ہوگا. اچھا وہ آگے آ رہا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ آگے آ رہا ہے. قرآن نے کہاں بھی جہاں پہ ذکر کیا ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ وہاں پہ کوئی ایسی ایمبیگوٹی، ایسی جو ہے نا کوئی آپ کے غور و فکر کرنے کی چیزیں جو ہے نا، جو سوالات اٹھ سکتے ہیں عمومی طور پہ وہیں پہ موجود ہوتے ہیں. وہ ظاہر آگے آ رہے ہیں. ابھی ظاہر جو اسٹیٹمنٹ دی جا رہی ہے یہ بالکل اسی طرح کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ جیسے ہم یہ کہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پہ جس طرح کا عذاب آیا ہے، ان کے لیے بنی اسرائیل کی اعلان کر دیا گیا تھا پہلے سے، یعنی جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے پہلے سے بتا دیا تھا. ویسے تو یہ عذاب حضرت عیسیٰ کے جی میں اس پہ بھی آتا ہوں، اس پہ بھی بہت سارے سوالات ہیں، اس پہ بھی آتا ہوں. لیکن ابھی فی الحال جو ہے نا ابھی اس کو یہ کس وقت پہ کہا جا رہا ہے؟ سوال یہ کہ یہ پہلے کہا جا رہا ہے، پہلے کہا جا رہا ہے. اگر آپ نیچے اگر آپ تھوڑا سا ہاں میں بتاتا ہوں، یہ نیچے جو ہے نا اگر آپ 554 کا حاشیہ دیکھیں تو میں یہ تدبر قرآن میں اس کے وہ جو اس کے ہیں نا ریفرنسز وہ بھی دیے ہوئے ہیں، یہاں ریفرنسز نہیں دیے ہوئے. بنی اسرائیل کو اگر آپ نیچے دیکھیں کو اس فیصلے سے ابتدائی سے آگاہ کر دیا گیا تھا. چنانچہ بائبل کے صحیفوں میں احبار استثناء میں کئی جگہوں پہ اس کا ذکر ہوا ہے. انبیاء علیہ السلام اس کے بعد بھی انہیں اس کی یاد دہانی کرتے رہے. یسیع، یرمیہ اور دوسرے تمام نبیوں کے صحائف میں اس تنبیہ پر مشتمل ہیں. آخر میں سیدنا مسیح علیہ السلام نے یروشلم کی گلیوں میں اس کی منادی کی. یہ فیصلہ کس طریقے سے نافذ ہوا، دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے. یعنی دنیا کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کس طریقے سے نافذ ہوا. یہ تو ہمیں پتہ ہے، ٹائٹس کا بڑا مشہور معروف واقعہ تھے جو ہے نا. اچھا اس کے پہلے بنو قد نظر جو ہے نا اس کا واقعہ بھی ہمیں معلوم ہے، گلاب بنا کے جو ہے نا وہ لے گئے تھے. اس کے بعد ابھی کل کا واقعہ ہے، ہٹلر نے کیا کچھ نہیں کیا. اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں نیچے، اس وقت بھی ارض مقدس میں، ارض یعنی فلسطین کی علاقے میں یہ اسی مقصد کے لیے جمع کیے جا رہے ہیں. یہ اسٹیٹمنٹ جو ہے مینا سنسلائی کی بڑی یونیورسل قسم کی ہے، بڑی جو کوٹ ہوتی ہے نیچے، اور یہاں پہ بھی اس کو کوٹ کیا گیا. استاد مام لکھتے ہیں یہ آشیہ بندی، یہ بڑی وہ ادبی کوئی چاشنی ہے. آشیاں بندی یعنی ایک گھونسلہ بن رہا ہے، گھونسلہ اکٹھا کیا جا رہا ہے نا، اکٹھا کیا جا رہا ہے. وہ ایک نئے طوفان کی دعوت دیتی ہے. یعنی آشیہ بندی کیا ہوتا ہے کہ ایک پرندے نے بڑی محنت سے ایک اپنا گھونسلہ بناتا ہے، بڑی محنت سے گھونسلہ بناتا ہے. اس کے بعد کیا ہے، ایک طوفان آتا ہے، گھونسلے کے تنے جو ہے نا بکھر جاتے ہیں. جس کے بعد ان کی پوری قوت، پوری مجتمع قوت انشاءاللہ یک قلم ختم ہو جائے گی. یہ اللہ نے کرنا ہے، یہ ہمیں خوش ہونے کی ضرورت نہیں. ہم بھی اسی عذاب سے گزر رہے ہیں. میں تبصرہ کرتا ہوں، آگے بڑھ کے تبصرہ کرتا ہوں. لیکن بہرحال یہ جو ہے نا یہ تو ایک ڈفرینٹ اسٹیٹمنٹ ہے. اچھا لیکن بہرحال میں کہہ رہا ہوں کہ یہ پہلے سے سوال یہ کیونکہ اب اگین بنی اسرائیل کا ورڈ صرف میں جی ڈسکشن کے لیے استعمال کرنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ اب ان کے اندر بھی 2 گروہ بن چکے ہیں. تو یہ والا جو عذاب ہے جی یہ نہیں، ابھی آگے بات آنی ہے. اچھا بات آنی ہے، وہ پھر اس تب بات کیجیے گا. میں سمجھتا ہوں وہ اس لیے کہ اگر وہ اسی آیت سے نکالیں گے تو وہ نہیں، آگے بات آگے مزید آنی ہے، کیونکہ ظاہر ابھی بات تو ختم نہیں ہوئی نا.
वही तो बात, यानी यहाँ पे एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दी जा रही है जिसमें इनको बताया जा रहा है कि अब अजाब का जो मरला है जिस तरह बाकी रसूलों के साथ आया, इस कौम के साथ जो है ना हम इसको कैसे हैंडल कर रहे हैं ये हमने पहले से बता दिया था, मतलब इसके कॉन्सिक्वेंसेस पहले से बता दिए गए थे। अच्छा, तो ये कि हम मैं यसूम हम सू अल अज़ाब, गाहे बगाहे, ये जो लफ्ज़ आ गया ना इस तरीके से मुदारे आया है यहाँ पे, इसको प्रेजेंट टेंस आया है कि इस तरीके से गाहे बगाहे, ये जो अगर तर्जुमे में देखें तो इन्हें आगाह किया गया कि रोज़े क़यामत तक वो ज़रूर ऐसे लोगों को उन पर मुसल्लत करेगा जो इन्हें बुरे नहायत बुरे अजाब देंगे। गाहे बगाहे का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये ऐसा नहीं है कि इस कौम को हमने हमेशा के लिए ऐसा ही करना है, कुछ थोड़े बहुत हम वक्फे देते रहेंगे, थोड़े बहुत हम वक्फे देते रहेंगे, इंटरवल्स आते रहेंगे और इनको मुख्तलिफ अजाबों से गुजारते रहेंगे, मुख्तलिफ अजाबों से गुजारते रहेंगे। इन अजाबों का क्या जो है ना अल्लाह ताला की ज़ात क्या हासिल करना चाहती है? फिर वही बात आ गई ना कि किसी को अजाब देना है तो अल्लाह ताला की ज़ात ने जस्टिफाई तो करना है ना, ऐसे थोड़ा ही है। वो तो हमें बता दिया गया कि पीछे जो है ना ये डिसोबीडियंस करते रहे हैं, सरकशी करते रहे हैं और उसके नतीजे में इनको वक्ती तौर पर सजाएं दी जाती रही हैं। लेकिन ये वाली सज़ा जो है, जो क़यामत तक की सज़ा है, ये इनके क्योंकि कलेक्टिवली ये उस जगह पे पहुंच गए कि इनकी सरकशी उस तरह की हो गई कि अब इनको कलेक्टिवली सजा दे दी गई। सजा दे दी गई, वो क्यों दी गई? आगे कहा कि इन्ना रब्बका लसरीउल इकाब व इन्नहु लगफूरुर रहीम। ये बड़ी अहम स्टेटमेंट है, ये कि अल्लाह ताला की ज़ात जो है गफूरुर रहीम है, माफ़ करने वाली है। ये जिस लम्हे में ये फैसला करेंगे कि हमने लौट के आ गए हैं तो इनके लिए माफ़ी का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहेगा, रहमत का दरवाज़ा हमेशा के लिए खुला रहेगा। इनको अल्लाह ताला की ज़ात माफ़ कर देगी कलेक्टिवली। फिर वही बात, कलेक्टिवली, इंडिविजुअल की बात आगे आ रही है, कलेक्टिवली जो है इनको माफ़ कर देगी। इनका कलेक्टिवली इन्होंने फैसला करना है कि वापस लौटना है। वापस लौट कहाँ आना है? अगर आप पीछे जो जिसका मैंने कहा ना कि समराइज करके बता देता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में क्या था कि इन्होंने इस पैगंबर पे ईमान लाना है। नहीं, कलेक्टिवली देखो, होते तो इंडिविजुअली, मैं समझता हूँ इंडिविजुअली होते हैं, मैंने करना, आपने करना, इन्होंने करना। जब कलेक्टिवली किया जाता है ओवरऑल बात होती है, ओवरऑल बात होती है। ओवरऑल कितने लोग हैं वो तो अल्लाह ताला की ज़ात ने फैसला करना, मैं और आपने नहीं करना, ठीक है ना। ओवरऑल कितने, 40%, 50%, 50%, ये तो हमारे अंदाजे हैं ना, ठीक है ना। तो ये बेसिकली एक मौत, जिसे हम कहते हैं मौत बेतदाद, यानी एक कंसिडरेबल जो है ना नंबर ऑफ पीपल जो है ना अगर उस चीज़ को उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात जो है ना क्योंकि गफूरुर रहीम है उसको जो है ना पूरा रास्ता देती है। लेकिन अगर वो नहीं लौटते तो इन रब्बका लसरीउल इकाब, तो अल्लाह ताला की ज़ात हमेशा जो है ना वो फिर इनके लिए अकाब के मामला जल्दी जल्दी करती रहेगी, यानी मौका देती रहेगी, करती रहेगी, देती रहेगी, करती रहेगी। असल में ये क्यों करते हैं, किया जाएगा ये जो इन्नहु लगफूरुर रहीम है, ताकि ये लोग वापस लौटे, जो ऊपर बात कही गई थी ना कि ताकि लोग वापस लौटे। तो ये अब भी हम अगर मतलब बनी इस्माइल भी अगर आप देखें तो इस वक्त जो सूरत हाल है, ये इन पे सजा क्या है? सजा यही है ना, गाहे बगाहे इन पे हुक्मरान जो है ना बाहर से आएंगे और इन पे हुक्मरानी करेंगे। यही है ना कि लाया असन्ना, इन पे यानी आएंगे लोग और मुसल्लत होते रहेंगे इन पे लोग मुसल्लत होते रहेंगे। जो मामला उनके साथ हो रहा है वो मामला हमारे साथ भी हो रहा है। पिछले 200 साल में अगर आप देखें तो कोई खिता ऐसा नहीं है, अगर कोई बच भी गया है था 200 साल में, तो जो गुलामी का मामला हमारे साथ हो रहा है मामला उनके साथ भी ऐसे ही है, अरबों के, सऊदी अरब जिस तरह आप कह लें। तो मतलब हम भी इस अजाब से गुजर रहे हैं। लेकिन ये चीज तो हम सब पे जनरलाइज कर सकते हैं, चाहे वो चीनी हो, चाहे नहीं बुद्ध नहीं, धर्म, मैं अभी बिल्कुल शुरू में क्लैरिफाई कर दिया। उनके लिए भी ओपन है। जब भी वो शामिल होंगे वो भी अजाब से बच जाएंगे, वरना उन पे अजाब है। नहीं, उन पे जिम्मेदारी नहीं है, तो ये तो देखें, जिम्मेदारी का बयान है ना यहाँ पे। ये जब जिम्मेदारी नबी मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक स्टेज पे बता दिया गया कि ये जो रसालत की जिम्मेदारी है, अगर और इसमें अगर किसी जगह भी कंप्रोमाइज होगा तो हम जो है ना आपको पकड़ लेंगे, और आपको सजा देंगे, सख्त सजा देंगे, ठीक है ना। जी, ये कुरान मजीद में वो बयान है। उन्होंने जाने से पहले इसी वजह से सबसे पूछा कि मैंने जिम्मेदारी पूरी कर दी यानी वो सारी ठीक है। वो जो जिम्मेदारी का बयान होता है ना, वो जिम्मेदारी के अकॉर्डिंगली जो सजा दी जाती है। उसके बाद फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ इंडिविजुअल, जिसमें इम्हातुल मोमिनीन बड़ा मशहूर मौरूफ वाक़या है, सूरह अहज़ाब में जो है ना जाके पढ़ेंगे, वहाँ पे उनको बताया गया कि क्योंकि तुम उस मनसब पे खड़ी हो गई हो जिसमें एक रसूल के घराने की जो ना पार्ट बन गई हो, तो अब अगर तुमसे कोई गलती होती है तो तुम्हें डबल सजा दी जाएगी, ठीक है ना। तो आम मुसलमानों से हटके, यानी आम मुसलमानों को आम सजा दी जाएगी, लेकिन आप लोगों को डबल सजा दी जाएगी। क्यों दी जाएगी? जिम्मेदारी का बयान है, जिम्मेदारी का बयान है। ऐसे ही जो है ना ये कि अगर पूरी की पूरी कौम को एक जिम्मेदारी दे दी जाती है,
یعنی جس طرح بنی اسرائیل کو دی اور جس طرح بنی اسماعیل کو دی، مسلمانوں کو دی، تو ان کے لیے لفظ بولا جاتا ہے شہادت حق. یہ ہم سورہ بقرہ میں پیچھے پڑھ آئے ہیں. شہادت حق کی جب ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کے اگینسٹ جب یہ غلطی کرتے ہیں، یعنی ظاہر ہے کہ ایک دو بندے کریں تو ایک اور چیز ہے، کولیکٹیولی بات کی جائے، جیسے جو ہے نا پیچھے ہٹ جاتے ہیں تو پھر اس کے بعد پوری قوم کو جو ہے نا ایک کسی سزا سے گزارا جاتا ہے. یہ جو پہلے سے ایک وارننگ دے دی جاتی ہے نا، یہ پہلے سے وارننگ دے دی جاتی ہے، یہ جو وارننگ ہوتی ہے یہ بتا رہی ہوتی ہے کہ یہ صرف انہی کے لیے خاص ہے، یہ وارننگ کسی اور قوم کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. باقی قوموں کے ساتھ جس طرح ابھی میں نے بتایا نا کہ امریکہ میں آگ لگی ہے، تو وہ تو ایک انٹائرلی ڈفرینٹ چیز ہے، وہ عام واقعات ہیں، ان میں بھی سبق ہوتا ہے، ایسا نہیں کہ ان میں سبق نہیں ہوتا، ان میں بھی سبق ہوتا ہے. اور لیکن کیونکہ ان کے بارے میں الہامی کتاب میں نہ بائبل میں نہ جو ہے نا قرآن میں ایسی کوئی چیز بیان ہوئی ہے کہ جس سے عام قوموں کو بھی اس میں ظاہر شامل کر لیا جائے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. یعنی اس میں دونوں میں فرق رکھا جائے گا کہ جب یہ کہا جائے گا کہ اچھا ان پہ جو ہے نا مغلوبیت کا عذاب رہے گا، قیامت تک کے لیے رہے گا، تو یہ پھر یہ سٹیٹمنٹ ہے، پھر ہم اس کو ہسٹری میں جا کے ویریفائی بھی کر لیں گے. لیکن چائنا کے بارے میں جو آپ نے تبصرہ کیا، وہ ہم کیونکہ ان کے بارے میں یہ سٹیٹمنٹ نہیں دی گئی، ان کو ویریفائی کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. بات واضح ہو گئی نا. یہ وہ پہلو ہے. اس میں تھوڑا سا یہ ایک جی فلسفیکل ایسپیکٹ بھی آتا ہے جی جی کہ یہ سزا جو دی جاتی ہے وہ تو اس لیے دی جاتی ہے کہ باقی لوگ عبرت پکڑے. اگر قوم کو سزا دی جا رہی ہے تو یہ کہ باقی لوگ عبرت پکڑے جی یا وہ قوم عبرت پکڑ لے. جی جی اگر مرنے کے بعد تو انڈیویجول ہر کسی کا حساب کتاب ہونا ہے. جی جو عذاب کے نتیجے میں جو مر گیا جی اس کا تو انڈیویجول ہی ہوگا. جی یہ جو ہے کہ قوم پہ عذاب آ رہا ہے اور اس کی جو عبرت پکڑنی ہے، جی یہ ہمارے سامنے تو یہ چیز ہی نکل کے سامنے نہیں آ رہی کہ ہم عذاب میں ہیں بھی کہ نہیں ہے. میں یہ عبرت کہاں سے پکڑے؟ میں بتا رہا ہوں نا کہ جو بنی اسرائیل کے بارے میں یہ چیز واضح ہے، یہ قرآن نے خود بتا دی ہے. جی. اور قرآن نے یہ بھی بتایا ہے کہ یہ پچھلی کتابوں میں بھی ہے، اس میں ویریفائی کر لیا کہ یہ چیز ہے بنی اسرائیل کے بارے میں. اب میں اگر یہ اسٹیٹمنٹ دوں گا کہ ہم بھی تو اسی سے گزر رہے ہیں، تو میری اسٹیٹمنٹ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس میں فرق رکھا جائے گا. میری اسٹیٹمنٹ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ قرآن مجید میں یہ لکھا ہے. میں زیادہ سے زیادہ جیسے ہمارے غامدی صاحب بھی جو ہے نا اس کے حوالے سے اسی طریقے سے پیش کرتے ہیں کہ کیونکہ نتائج ایک جیسے ہیں تو اس سے ہم جو ہے نا یعنی اسیوم کر رہے ہیں، اخذ کر رہے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی ایسا ہے. کیونکہ یہ جو معاملہ ہے کہ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، اس کو تو میں اپنی انڈرسٹینڈنگ پہ رکھوں گا، کیونکہ ہمارے پاس تو الفاظ نہیں ہیں کہ یہ جو پرٹیکولر واقعہ ہے، ہو سکتا ہے بنی اسرائیل کے ساتھ بھی 10 واقعات عام طریقے سے بھی ہو رہے ہوں. عام طریقے سے مطلب جس طرح ابھی میں اگزامپل بار بار وہی دے رہا ہوں، آگ لگی ہے امریکہ میں، تو اس کے عام واقعات بھی ہو رہے ہیں. ضروری نہیں کہ ہم یہ کہیں کہ یہ کسی عذاب کی وجہ سے ہوئے ہیں. میری بات سمجھ رہی ہے نا. لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ جو واقعات وہاں بیان ہوتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے، جو ان کے ساتھ معاملہ ہوا ہے، وہ معاملہ کس بنیاد پہ ہوا ہے؟ اسی بنیاد پہ ہوا ہے کہ وہ اولاد ابراہیم ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی معاملات ہو رہے ہیں، تو اگر ہم کنکلوڈ کرتے ہیں کہ یہ ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے، تو میری انڈرسٹینڈنگ ڈیفینیٹلی اپنی جگہ ہے. لیکن ہم اس کو جب اس کیٹیگری میں رکھتے ہیں، ہم وہ اسی کیٹیگری میں انٹرپریٹ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی ہوا، ان کے ساتھ ہوا، ہمارے ساتھ بھی نہیں ہوا. وہ ٹھیک ہے، لیکن جیسے جی وہ قوم کے ساتھ ہو رہا ہے یا یہاں پر بھی قوم کے ساتھ قوم کے ساتھ. قوموں کے ساتھ یہ معاملہ ہو رہا ہے. جی جی میں ایز اے انڈیویجولی اس چیز کو اگر سمجھ بھی جاؤں کہ ہاں یہ جو ہو رہا ہے یہ عذاب ہے، جی اس سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا جب تک پوری قوم نہیں سمجھے گی. کیونکہ ایسے میں تو اپنے ذاتی طور پہ جو بھی کرنا چاہوں کر سکتا ہوں، ایسے ہی لیکن قوم کو سمجھ نہیں آ رہا. مطلب بنی وہ اسرائیل ایسے کو اپنا نہیں سمجھ آ رہا، بنی اسرائیل کو اپنا نہیں سمجھ آ رہا کہ ایسے وہ عذاب ہے. یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو معاملہ ہے، جب یہ بستی والوں کے ساتھ ہوا تو کیا ان کو سمجھ آ رہا تھا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ جو غلط کر رہے تھے. تو یہ عقل ماری جاتی ہے، مت ماری جاتی ہے. یہ وہی صورتحال ہے. لیکن بحیثیت قوم اگر سمجھ نہیں آ رہا تو وہ آخرکار کیسے پھر اس عذاب کا کیا فائدہ ہوگا یا وہ یہ ٹھیک کیسے ہوگا؟ ایسا نہیں ہے کہ ان میں سے سب لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا. وہ سوسائٹی کے اندر لوگ ہمیشہ موجود رہے ہیں، وہ اب بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں، سعودیہ میں بھی ہیں، ہر جگہ ہیں. وہ کتنے افیکٹو ہوتے ہیں؟ بنی اسرائیل میں بنی اسرائیل میں بھی ہیں. اسرائیل میں بھی، اور اس قوم کے ساتھ بھی تو ہے نا. وہ کہہ تو رہے ہیں کہ ہمارا کام ہے کہ ہم بتاتے جائیں گے، لیکن وہ جو بات ہے کہ جو شکر صاحب نے بھی کہا ہے کہ پرسنٹیج کا ہمیں نہیں پتا، وہ اللہ میں کو پتا ہے. جی تو ایسے وہ ہی. جب ٹلٹ ہوئی ہے تو وہ پھر آف کورس عذاب میں مبتلا ہو گئے. دا مومنٹ دوسری سائڈ وہ جو ٹلٹ کرے گی، جو کہ تبلیغ کا کام کریں، تو دوبارہ سے قوم پوری جو ہے وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جائے گی. تو یہ کام تو چلتا رہے گا. تبھی وہ یہاں پہ آیا نا کہ بخشنے اور نہایت مہربان والا، تو وہ کیسے بخشے جائیں گے. یعنی ان کے لیے ایک وے آؤٹ بھی رکھا ہے. ہاں وے آؤٹ بھی رکھا ہے. ایسا نہیں ہے کہ یہ جو بنی اسرائیل یا بنی اسماعیل کا عذاب ہے، یہ رسولوں کی قوم والا عذاب ہے. وہاں تو عذاب آ گیا، اس کے بعد وے آؤٹ تو ختم ہو گیا نا. یہاں وے آؤٹ بھی رکھا ہے.
ایسا نہیں ہے کہ وے آؤٹ نہیں رکھا، یہ رکھا ہے۔ اچھا، یہ جو الفاظ ہیں ان ربک لاسری کا، یہ مشرکین مکہ کو بھی کہے گئے ہیں، اور یہ جو پچھلی سورہ ہم نے پڑھی ہے اس کے آخر میں یہی الفاظ ہیں۔ وہاں پہ ابھی آپ کے سامنے میں یہ آخری آیا ہے سورہ انعام کی، اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہی لفاظ ہیں۔ وہاں پہ کہا گیا ہے کہ تمہیں زمین کے اندر ہم نے جو ہے نا خلافت دی، یعنی اس وقت جو مکہ مشرکین مکہ ہیں، ظاہر ہے کہ معاشی طور پہ وہ اوپر ہیں، سیاسی طور پہ وہ اوپر ہیں، اور ہم آپ کو آزما رہے ہیں، لیکن یاد رکھو دیکھو ان ربک لسریع العقاب وانہ لغفور رحیم، اور تمہارے لیے بھی ابھی موقع ہے، اس سے باہر نکل آؤ، اس دعوت کو قبول کر لو، ورنہ اگر قبول کر لو وانہ لغفور رحیم، اگر نہیں کرتے تو ان ربک لسریع العقاب۔ تو یہ الفاظ جو ہے نا اس میں ایگزیکٹلی جیسے آپ نے کہا کہ یہ کرو ورنہ یہ ہوگا، جی جی جو ہم اگر ابھی جو آیت پڑھ رہے تھے جی جی جس میں یہ جو ہے ان ربک لسریع العقاب، اب یہ جو ہے اس میں اس طرح کی بات آ رہی ہے کہ جب تمہارے پروردگار نے فیصلے سے انہیں آگاہ کیا، اب ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو فیصلہ ہو گیا، جی 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 یہ کس طرح کی چیز، مطلب اس میں اور اس میں فرق ہے جو آپ نے اگزامپل دیا مشرکین کے لیے، اس میں یہ کہ اگر یہ نہیں کرو گے تو پھر یہ ہوگا، جی جی یہاں پر میں نے تو سملیرٹی لیکن میں ایک سوال پوچھنا، ویسے بھی میرے ذہن میں یہ سوال ویسے بھی پیدا ہو رہا تھا جی جی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے لیے یہ جو چیز ہونے والی ہے کہ گائے بگائے ان پہ جو ہوگا، اس کا فیصلہ اس پوائنٹ پہ آ کے ہو گیا، جی جی اب مزید جو امتحان ہے وہ اب انہوں نے اگر ٹھیک ہوں گے تو ٹھیک ہے، نہیں ہوں گے تو پھر یہ فیصلہ اب ان کے لیے ہوگا۔ اچھا، لیکن یہ ٹرننگ پوائنٹ کب آیا ہے، اب میں اس کی طرف مڑ رہا ہوں۔ یعنی یہ جو پچھلے نبیوں نے اپنے صحائف میں بتا دیا نا، اب کسی ٹرننگ پوائنٹ پہ جب ہم یہ کہیں گے کہ اچھا اب یہ کس پوائنٹ پہ ان پہ عذاب سٹارٹ ہوا ہے، وہ ہے نا، وہ ہے سورہ آل عمران۔ اب میں اس کی طرف جا رہا ہوں۔ سورہ آل عمران میں اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آیا نمبر 55 ہے، وہاں پہ وہ جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ آ گیا ہے، ہاں وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام ہے، عیسیٰ علیہ السلام وہ آ گیا ہے، وہ اسٹارٹ وہاں سے۔ لیکن اچھا یہ جس پوائنٹ پہ یہ بتایا جا رہا ہے، جی جی لگ تو ایسے رہا ہے کہ وہ اب سے سٹارٹ ہو گیا، نہیں نہیں، یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے ساتھ ہونے والا ہے، ہونے والا ہے۔ بات سے ایسا نہیں لگ نہیں دیکھیں الفاظ پڑھ لیں دوبارہ، یعنی یہ کہ تازنہ ہے یہ لفظ، وَإِذْ رَبُّكَ لَا يَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، انہیں یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے اپنے اس فیصلے سے انہیں آگاہ کیا، کسی سٹیج پہ آگاہ کیا۔ آگاہ کیا، ہاں، یہ جو آگاہ کرنے کا معاملہ ہے یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے سٹارٹ ہو گیا تھا، یہ تو رات اس کا حوالہ ہو سکتا ہے، ہاں یہ ہو سکتا ہے، نہیں اس میں یہ کہ اب فیصلہ ہے، یہ نہیں ایسا نہیں، یہ یعنی ایک ماضی کا واقعہ ہے، ماضی کے واقعے میں یہ کہا گیا کہ تمہارے ساتھ جو ہے نا یہ قیامت تک کے لیے یہ معاملہ ہونا ہے، اگر تم جو ہے نا ظاہر ہے کہ اسے اگر ہے نا یہ میں ادھر سمجھ نہیں کہہ رہا ہوں، وہ آگے آ رہا ہے کہ وہ ہے کہ میں بخشنے والا بھی، دیکھو لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے کریکٹرسٹکس بتائے جا رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی اور عذاب دینے والا بھی ہے، اچھا لیکن اس سے پہلے انہیں نہایت برے عذاب دیں گے، یہاں تک کی جو بات ہے نا یہ ایک ایسا فیصلہ لگ رہا ہے کہ جو اس وقت ہو رہا ہے، نہیں ایسے نہیں، کیونکہ دیکھیں یہ جب رسول کی قوم کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے تو وہ کب بتایا جاتا ہے، سٹارٹ میں بتا دیا جاتا ہے نا، تو جب وہ بتایا جاتا ہے کہ عذاب تمہارے سر پہ کھڑا ہے تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ کل ہی عذاب آ جائے گا، ہو سکتا ہے 20 سال 30 سال 40 سال بعد وہ عذاب آئے، وہ اس کے الفاظ مختلف ہوتے نہیں ایسے نہیں، اب وہاں پہ بھی یہی ہے، اسی انداز میں ہے، کیونکہ تازانہ کا ماضی کا لفظ ہے، وہاں پہ بھی ماضی کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ جب بتایا جا رہا ہے تو یہ تورات میں ہے، یہ نیچے حوالہ جو ہے نا اگر تدبر قرآن میں جانا اگر چاہیں تو میں کھول کے دکھا دیتا ہوں، یہ تورات میں بتایا گیا موسیٰ علیہ السلام کو، اس کے بعد باقی نبیوں میں بھی جیسے یسیہ اور یرمیہ اور ان کے جو ہے نا صحائف ہیں ان میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے، اس میں بھی جو ہے نا اس کو بتایا گیا ہے، اور قرآن مجید میں ظاہر ہے اس کا ذکر آیا ہے، تو وہ کہاں سے وہ سٹارٹنگ پوائنٹ کیا ہے۔ ویسے ایک چیز اور یاد رکھیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے بھی یہ عذاب آیا ہے، مغلوبیت کا، بنو قط نظر کا، وہ پہلے بھی عذاب آیا ہے، لیکن یہ کہ اب اس کے بعد مسلسل جو ہے نا ایک جسے وہ اسٹیٹ کہتے ہیں نا اسٹیٹمنٹ کی، اب اس کے بعد مسلسل یہ صورتحال سے گزریں گے، وہ کب ہے، وہ اصل میں ہمارے پاس جو اسٹیٹمنٹ ہے وہ اسٹیٹمنٹ آل عمران کی اسٹیٹمنٹ ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو کہ ہم آپ کو وفات دیں گے، آپ کو اٹھا لیں گے، آپ کو یعنی مطہر کریں گے، اور اس کے بعد ہے من الذین کفروا وجاعل الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، یہاں پہ بھی الی یوم القیامہ کے الفاظ ہیں۔ اب جو ہے نا اس بنی اسرائیل پہ قیامت تک کے لیے تمہارا غلبہ رہے گا، تمہارا غلبہ رہے گا، کن پہ رہے گا؟ بنی اسرائیل پہ، اہل یہود پہ، جنہوں نے انکار کر دیا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ اس پہ قیامت تک کے لیے یہاں پہ الفاظ آگے ہیں۔ یہاں پہ ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ یہاں پہ اصل میں جو فالوورز ہیں عیسیٰ علیہ السلام کی، وہ اس کی مغلوبیت میں قیامت تک کی یہ زندگی گزاریں گے۔ مجھے تو یہ لگتا ہے اس میں یہ
چینج آیا کہ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے فالوورس ہیں وہ ان کے ذریعے سے ان کے اندر رہیں گے، مغلوب رہیں گے. جی جی، لیکن وہ جو پہلے سے جو ان پہ جو عذاب آ رہے جیسے تھے بنو قد نظر، وہ تو پہلے سے آ رہے تھے، وہ ہمیں ہسٹری میں بھی نظر آتا ہے کہ وہ فیصلہ مجھے لگتا ہے کہ وہ ہو گیا یہاں پر اور ان پہ وہ عذاب اسٹارٹ نہیں، ہو گیا. وہ جو لیکن حضرت عیسیٰ کے بعد یہ کر دیا کہ اب عیسیٰ کے ماننے والوں کے جی وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں. میں نے آپ کو واقعہ پہلے بتایا کہ بنو قد نظر کے دور میں بھی جو غلامی بابل میں لے گئے ہیں ان کو، تو وہ بھی واقعہ ان کے ساتھ ہوا. اس کی بھی پہلے فور وارننگ ان کو دے دی گئی تھی، بتا دیا گیا تھا. سورہ بنی اسرائیل میں جا کے پڑھیں گے، وہاں پہ اس کو واضح طور پہ بیان کر دیا گیا ہے. وہ اپنی جگہ ہے. لیکن یہ کہیں کہ اب کس پوائنٹ سے اس کے بعد یہ ہمیشہ رہیں گے مغلوبیت میں، تو وہ عیسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ ہے. واضح ہوگی بات؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کے بعد بھی وہ گاہے بگاہی جی گاہے بگاہے، کیونکہ جو وہ پہلے بھی گاہے بگاہی آ رہا. تو کیونکہ وہ جو الفاظ ہے نا نہیں، اس پہ میں الفاظ پہ کھڑا ہوں. دیکھیں دو چیزوں میں فرق ہے. جب یہ کہا گیا نا عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کے ہاں وہ نبوت ختم ہو گئی. نبوت ختم ہو گئی. بنو قد نظر کے بعد نبوت جاری رہی ہے. ہاں، نبوت. جاری رہی ہے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سعادت ان سے چھین لی گئی، مذہبی ہو یا سیاسی ہو. وہ سعادت جو ٹرننگ پوائنٹ ہے وہ ان سے چھین لی گئی ہے. یعنی اب اس کریکٹر کے ساتھ کہ بنی اسرائیل کے ہوتے ہوئے جو ان کو جو منصب ہے شاہتیہ کا، وہ ان کے پاس موجود نہیں ہے. وہ کس سٹیج سے موجود نہیں ہے وہ تو ہم نے ڈیفائن کرنا ہے نا. وہ ڈیفائن جب ہوا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوا ہے. باقی جو عذاب ہیں وہ پہلے بھی آتے رہے ہیں. کیونکہ ظاہر ہے جو پچھلے 3 واقعات بیان ہوئے ہیں وہ بھی تو عذاب ہی تھے نا. یہ بات سمجھ رہے ہیں نا. لیکن یہ جو پرماننٹ جو ہے نا قیامت تک کا جو ہے نا کہ اب ان گاہے بگاہے ان کے اوپر جو ہے نا مسلسل اسٹیٹمنٹ پہ امپلیمنٹ ہوتی رہے گی، وہ حدیث علیہ السلام کے بعد کا یعنی ایک واقعہ ہے. اب بات واضح ہو گئی، کلیئر ہو گئی. یعنی اس سینس میں نہیں ظاہر ہے غور و فکر تو ہمیشہ رہتا ہے. اچھا اس کے بعد اگلا جو ہے نا مرحلہ، جب یہ معاملہ ان کے ساتھ ہو گیا تو اس کے بعد کہا ہے وَقَطَعْنَهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا. اور اس کے بعد جب ان پہ یہ جو معاملہ ہے کہ یہ اسٹیٹمنٹ ان پہ امپلیمنٹ ہو گئی کہ ان کو اب مغلوبیت کے عذاب سے گزارنا ہے، تو اس کے بعد اگلے مرحلے میں ہم نے کیا کیا کہ ہم نے پھر ان کو جو ہے نا زمین میں تتر بتر کر دیا. یعنی قطعنا کا لفظ پیچھے بھی آیا ہے 160 میں. اگر ہم وہاں پہ اس کو جا کے دیکھیں 160 میں تو وہاں پہ کیا ہے، وہاں پہ یہاں 12 قبیلوں ہیں جس میں ان کو ڈیوائڈ کیا جا رہا ہے پانی کے لیے جو ہے نا. وہاں پہ بھی لفظ وَقَطَعْنَهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا، وہاں ہم نے 12 قبیلوں میں ان کو تقسیم کیا ہے. وہاں پازیٹیو سینس میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے. لیکن جب ہم یہاں پہ آتے ہیں تو یہاں پہ یہ پازیٹیو جو ہے نا سینس نہیں رہتا، بلکہ یہ نیگیٹو سینس میں ہے کہ پھر ہم نے اب ان پہ الٹا کام کیا ہے. اب ہم نے ان کو تتر بتر کیا ہے آپس میں تقسیم کر کے یہ کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے ٹائٹس کے زمانے میں جب ان کو ایک عذاب سے گزارا گیا ہے تو اس کے بعد یہ تتر بتر ہوئے. کچھ لوگ جو ہے نا رومن امپائر تھی وہ دور دراز بستیوں میں نکل گئے ہیں، یعنی یورپ میں دور دراز بستیوں میں نکل گئے ہیں. اس کے بعد کچھ لوگ عربوں کی طرف آئے ہیں، جیسے مدینہ میں آئے ہیں، یمن میں آئے ہیں، ایران میں آئے ہیں. یہ اس زمانے کی بات ہے. تو یہ لوگ وہاں سے نکلے ہیں. تو یہ اصل میں اس فیصلہ ہو چکنے کے بعد کا جو ہے نا یہ پہلو ہے جس کو بیان کیا جا رہا ہے کہ ہم نے پھر اگلے سٹیج پہ ان کے ساتھ یہ کیا کیا کہ اب نے ان کو ہم نے علیحدہ علیحدہ تقسیم کیا اور اس کے بعد یہ مختلف دنیا میں جو نا چلے گئے. ہم اپنی طرف بھی اگر آپ دیکھیں، میں پھر وہی بات ہے کہ یہ قرآن کی بات نہیں ہے، ہماری اپنی انڈرسٹینڈنگ ہے. ہم بھی تتر بتر ہو رہے ہیں. کوئی دنیا میں ایسی جگہ نہیں ہے جب ہم پہنچے ہیں اور ہمارے ملکوں میں جو کچھ ہو رہا ہے وہاں سے ہم بھاگ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایسے ہی کسی زمانے وہ بھی بھاگے ہوں گے. اصل میں حکمرانوں کا جبر ہی ہوتا ہے نا. تو ہم بھی حالات کے ہاتھوں، جبر کے ہاتھوں، مستقبل کے ہاتھوں نکلے ہیں. تو یہ یاد رکھیں کہ یہ چیز بھی ہمارے سامنے ہے، یہ چیز بھی سامنے رہنی چاہیے. میں پھر وہی بات کرتا ہوں، یہ انڈرسٹینڈنگ ہے. لیکن اس انڈرسٹینڈنگ میں یہ آیات سامنے ضرور رکھیں، یہ آیات رکھیں کیونکہ ہم نے جو کچھ سمجھے ہیں اس کی بیس پہ بات کرنی ہے. اور فی الارض بھی کہا ہے. اب یہاں پہ ارض کا مطلب یہ ہے کہ خاص علاقہ نہیں ہے. عرب جب آتا ہے تو ہم بعض اوقات کہتے ہیں یہ صرف سعودی عرب کا علاقہ ہے، عربوں کا علاقہ ہے، یا صرف مکہ کا علاقہ ہے، یا صرف مدینہ کا علاقہ ہے. تو یہاں الارض جو ہے روئے زمین ہے. تو روئے زمین میں ہم جانتے ہیں ان کی ہسٹری کہاں کہاں جو ہے نا یہ گئے ہیں. منہم الصالحون. اب وہ بات آ گئی کہ اب یہ تو پیچھے سویپنگ سٹیٹمنٹ تھی بحیثیت پوری قوم. اب ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی تو ہوں گے نا کہ جو ظاہر اسٹل اچھی جگہ پہ کھڑے ہوں گے. اب ان کا جو ہے نا ذکر آ رہا ہے وَمِنْهُمُ الصَّالِحُونَ. ان میں سے کچھ صالح لوگ بھی ہیں.
ان میں سے کچھ صالح لوگ بھی ہیں. صالح لوگ جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے صالح یا جو لفظی مطلب ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اگر ایک جانور صالح ہے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تندرست ہے، اس کا تمام لمبس جو اس کے دانت، اس کی جو سینگ ہیں، اس کی دم ہے، ہر چیز اپنی جگہ ٹھیک ہے. تو صالح اس کو شخص، یعنی صالح شخص کو بھی کہا جاتا ہے. تو یہ شخصیت کے لیے بھی لفظ استعمال ہوتا ہے. صالح کا مطلب ہوتا ہے نیک، کہ جو اپنی ٹھیک جگہ پہ قائم ہے، یعنی اپنی شخصیت کے لحاظ سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ منہم صالحون، کہ ان میں سے نیک لوگ بھی ہیں، ٹھیک جگہ پہ کھڑے ہیں. ومنہم دون ذالک، اور ان میں سے کچھ لوگ وہ بھی ہیں جو دوسرے ہیں. تو اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے جو پیچھے سویپنگ سٹیٹمنٹ دی تھی، تو پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے جیسے آپ نے کہا کہ ان کا کیا بنے گا، کہ جو واقعی بعد میں بھی ٹھیک ہوں گے. تو اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو پھر یہاں پہ ایکسیپشن دی ہے. اچھا، یہ ایکسیپشن دینے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو مغلوبیت کا عذاب رہے گا ہی رہے گا، لیکن اس کے باوجود جو ہے نا، کچھ لوگ صالح بھی ہوں گے اور کچھ لوگ جو ہے نا دوسرے لوگ بھی ہوں گے. وَبَلَوْنَهُمْ بِالْحَسَنَاتِ، اور ہم نے ان کو آزماتے رہیں گے، پھر آزماتے رہیں گے. یاد رکھیں، پھر آزماتے رہیں گے. بالحسناتی، اچھی چیزوں کے ساتھ بھی آزماتے رہیں گے، بس سیئات، تو بری چیزوں کے ساتھ بھی جو ہے نا کرتے رہیں گے. یہ پیچھے کہا تھا نا کہ گاہے گاہے عذاب آتا رہے گا، تو ان میں سے اچھے دن بھی آئیں گے، اچھے دن بھی آئیں گے اور برے دن بھی آئیں گے. یعنی اور وہ پیرل میں بھی ہو سکتے ہیں، وہ پیرلل بھی ہو سکتے ہیں. یعنی ہو سکتا ہے کہ علاقے میں عذاب ہو، دوسرے علاقے میں خوشحالی ہو. یا ہو سکتا ہے کہ ہسٹری کے ایک لمحے پہ پوری قوم کو جو ہے نا اچھی جگہ پہ ہو، دوسری جگہ پہ اچھی جگہ پہ نہ ہو. اچھا، ہم ان کو آزماتے رہیں گے. اگر یہ پھر وہی بات ہے کہ اچھے دن بھی آئیں گے تو وہ بھی آزمائش کے دن ہوں گے، اور برے دن بھی آئیں گے تو وہ بھی آزمائش کے دن ہوں وہ بھی آزمائش کے دن ہوں گے. لعلہم یرجعون، پھر وہی بات آ گئی. یہ ہم پھر کیوں کریں گے؟ واپس آئیں. اچھا، یہ جو اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سنت کا پہلو ہوتا ہے. جب اس طریقے سے کہا نا بلاؤنہم وقطعنہم، یہ اللہ کی سنت ہے. یہ اللہ کی سنت جب اپنی طرف منسوب کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بات کرتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ تو ظاہر ہے کہ اس سنت کا پہلو ہے. تو یہ میرے سنت کا پہلو ہے کہ بنی اسرائیل تتر بتر ہوئے ہیں، بنی اسماعیل بھی ہو سکتے ہیں. اور اس کے بعد یہ پہلو کہ ہم نے ان کو اچھے دنوں سے آزمایا اور برے دنوں سے بھی آزمایا، یہ بھی سنت کا پہلو ہے، کیونکہ پہلے بتا دیا گیا ہے. اور اس کا اینڈ رزلٹ کیا ہے؟ تاکہ یہ لوگ واپس لوٹیں. اور اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ 68 کی 168، اس کے بعد 169 ہے. فخلف، اب یہ کون لوگ لوٹیں گے؟ اگین جو ویسے تو مجھے پہلے والے نہیں بعد والے جی، یعنی حضرت عیسیٰ کے فالوورز. ابھی آپ عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے نا وہ تو ہم نے ریلیٹ کر دیا نا. اب آپ یہاں پہ اسی کنٹیکسٹ میں رہتے ہوئے کہیں کہ الی یوم القیامہ جو عذاب ان پہ آ گیا ہے نا، اس کی بات ہو رہی ہے. اچھا، اس عذاب میں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کو کوئی وے آؤٹ دیا جائے گا. وے آؤٹ تو جب تک کولیکٹیولی نہیں کریں گے تب تک تو وے آؤٹ نہیں ہوگا. لیکن انڈیویجول لوگوں کا کیا ہوگا، اچھا. وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو کلیریفائی کیا ہے کہ انڈیویجول لوگوں کے جو صالح لوگ ہیں یعنی مغلوبیت کے عذاب میں بھی صالح ہیں، ان کو میں قیامت والے دن ریوارڈ کروں گا، کیونکہ وہ صالح لوگ تھے. سارے لوگ ٹھیک ہے نا. اور ان میں دوسرے لوگ بھی ہوں گے، لیکن کتنے ہوں گے وہ ہمیں نہیں معلوم، اس کا ذکر نہیں کرنا چاہیے. اس کے بعد وَبَلَوْنَهُمْ، پھر وہی بات اللہ تعالیٰ کی اپنی سنت کا اظہار کیا ہے کہ ان کو بحیثیت قوم جو ہے نا، وہ ہم اچھے دنوں سے بھی جو ہے نا ان کو آزمائیں گے اور برے دنوں سے بھی آزمائیں گے. لیکن مقصد ایک ہی ہے، تاکہ یہ لوگ واپس لوٹیں. کس کی طرف لوٹیں؟ اوپر سٹیٹمنٹ آ گئی تھی، پیغمبر کھڑے ہیں، ان کی نصرت کرنی ہے، ان کو قبول کرنا ہے. یعنی لوٹنے سے مراد اب یہ ہے، کیونکہ اوپر سٹیٹمنٹ آ چکی ہے نا، ہم اسے باہر نہیں نکل سکتے. تو یہ سٹیٹمنٹ اب یعنی کہ جو اس وقت حاضر رسول ہے، یعنی کہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اب اس کی طرف اس کی طرف لوٹنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا. یعنی اس کو آگے آئے گا، مزید اس کو کلیریفائی کیا جائے گا. مطلب قرآن نے اس کو چھوڑا نہیں ہے. یہ جو ابھی سٹیٹمنٹ آپ کو دی ہے نا، آگے آ رہی ہے وہ سٹیٹمنٹ بھی. پھر اس کے بعد کہا کہ کیونکہ یہ ان کے اوپر آ گیا ہے، عذاب آ گیا ہے. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا. اچھا، اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں، فخلف جو بعد میں لوگ آتے ہیں، من بعدهم آئے، وہ لوگ جو ہے نا، یعنی بعد میں لوگ آئے، یعنی اس عذاب کے گزرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا وہی ٹرننگ پوائنٹ ہے. اس کے بعد جو لوگ آئے اور وہ لوگ خلف نکلے. خلف جب آتا ہے نا، لام کے اوپر اس طرح آتا ہے، جزم آتی ہے، ایک لام کے اوپر زبر آتی ہے، اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے کہ اچھے، بعد میں آنے والے لوگ، ان کے لیے، اچھوں کے لیے وہ لفظ استعمال ہوتا ہے. جب لام کے اوپر جو ہے نا اس طریقے سے سکون آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ برے. یعنی بعد میں جو لوگ آئے وہ ناخلف تھے، انہوں نے واپس نہیں لوٹے، وہ برے تھے. وہی بات جو آپ نے پہلے کہی تھی نا کہ مت ماری جاتی ہے، ان کی مت ماری گئی ہے، وہ لوٹے، وہ اصل میں کتاب کے وارث تھے. پھر وہی بات
کتاب کا آپ جوڑا ہے آگے، وہ کتاب کے وارث تھے، جو بعد میں بھی آئے وہ بھی کتاب کے وارث تھے، لیکن وہ ناخلف تھے. اور انہوں نے کیا کیا، یا خذون عرضا هذا الادنى، اور وہ اس دنیاوی زندگی کے جو ہے نا جو چیزیں ہیں نا، دنیا دوں کے جو فائدے ہیں وہ سمیٹ رہے ہیں. اصل میں لوگ جب یوزڈ ہو جاتے ہیں نا اس لائف سٹائل کے، ورلڈلی لائف سٹائل کے، اس کے اندر جابز ہوتی ہیں، اس کے اندر کاروبار ہوتے ہیں، اس کے اندر بیوی بچے ہوتے ہیں، اس کے اندر آپ کی نفسیات میں بے شمار چیزیں پڑی ہوئی ہوتی ہیں، تو یہ دنیا کے اتنے سارے فائدے جو سامنے نظر آتے ہیں، تو پھر کتاب کی طرف کون لوٹتا ہے؟ تو یہ وہ بات کہی گئی ہے کہ اصل میں جو ان کی مت ماری گئی ہے نا، وہ دنیا داری ہے، دنیا داری کے فائدے ہیں، جس کی بنیاد پہ یہ اب لوٹنے والے جو ہے نا ناخلف ہو گئے ہیں. اب حالانکہ یہ کتاب کے وارث ہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کیونکہ ان پہ یہ سزا تو دے دی گئی مغلوبیت کی، کیا ان سے کتاب کا وارث ہونے کی چیز ان سے چھن گئی؟ نہیں، وہ اب بھی قرآن مان رہا ہے کہ وہ ان کے پاس ہے، کتاب ہے، انہوں نے لوٹنا ہے، کتاب اسی کی بیس پہ لوٹنا ہے، تورات کی بیس پہ لوٹنا ہے. اور یا خزون یہ کہ دنیا کے جو ہے نا فائدے اٹھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کر چکنے کے بعد، دنیاوی فائدے حاصل کر چکنے کے بعد یہ کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ، کہ ہم جو ہے نا معاف کر دیا جائے گا. یعنی کہ یہ مانتے ہیں خدا کو، خدا کو مانتے ہیں، کتاب کو مانتے ہیں، اور دنیا کے فائدے کہیں گے کہ مجھے معاف کر دیا جائے ہاں گا. ہاں. تو معاف کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اصل میں ہم جو کچھ بھی کر لیں، ہم چہیتی قوم ہیں، یہ ایک تصور پیدا ہو چکا ہے نا ان کے ہاں، چہیتی قوم ہیں، ہمارے بزرگ تھے، بڑے بڑے بزرگ تھے، انبیاء تھے، وہ ہمیں، یہ ہمارے اندر بھی یہ چیز پیدا ہو چکی ہے، یہ ہمارے اندر بھی پیدا ہو چکی ہے، ہمیں معاف کر دیا جائے گا. تو اس کے بعد وَإِن يَأْتِهِمْ أَرَدٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُهُ، اور اس کے بعد جب ان کے اندر یہ شعور پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یہ شعور پیدا ہونا چاہیے نا، معاف کر دیا جائے گا، اس کا نتیجہ کیا ہونا چاہیے؟ آپ کو رجوع کرنا چاہیے نا، توبہ کرنی چاہیے. لیکن توبہ کا تصور نہیں پیدا ہوتا، وہ ستی چیز ہے جو سامنے آئی ہے کہ ہمیں تو معاف کر دینا اللہ تعالیٰ کی ذات نے، کیونکہ ہم تو چہیتی امت ہیں، معاف کر دینا. اس کے بعد پھر بھی وہ جو ہے نا دنیا کی چیزوں میں پڑے رہتے ہیں، پھر بھی وہ جو بھی ان کے سامنے کوئی چیز آتی ہے دنیا کی، وہ اس کو اختیار کر لیتے ہیں، اور کتاب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. کتاب سے جو ہے نا کوئی لینا دینا نہیں ان کا ہوتا، کتاب کو ایک طرف رکھ دیتے ہیں. علم یوخذ علیہم میثاق الکتاب، کتابی، کیا ہم نے ان سے جو ہے نا میثاق نہیں لیا تھا، یہ عہد معاہدہ نہیں لیا تھا؟ یہ پیچھے ذکر ہو چکا ہے کہ ان سے عہد معاہدے لیے گئے تھے، عہد معاہدہ لیا گیا تھا کہ اللہ یقول علی اللہ الا الحق، کہ وہ اللہ پہ کوئی ایسی بات نہ کہیں سوائے حق کے. اب سوائے حق کے جو ہے نا اللہ پہ ایسی بات نہ کہیں، یہ کون سی بات ہے؟ یعنی جو کچھ تورات کے اندر بات بیان ہو گئی ہے وہی بات ہے جس پہ انہوں نے عمل پیرا ہونا ہے. لیکن انہوں نے جو عقائد اختیار کر لیے ہیں کہ ہمیں معاف کر دیا جائے گا، یہ تو تورات کے اندر موجود نہیں ہے. یہی بات ہے نا. اور ان کو بتا دیا گیا تھا کہ جو ہے نا تم نے اگر دنیا کے مقابلے میں اللہ کی شریعت کو اگنور کیا تو اس کے نتائج یہ ہونے والے ہیں، اور پھر بھی جو ہے نا اس پہ کان نہیں دھرتے. یہی بات ہے نا. الحق یعنی جو کچھ تورات کے اندر موجود ہے، یہ ان سے عہد معاہدہ لیا جا چکا تھا. یہ عہد معاہدہ کن سے لیا گیا؟ ان کے آبائی اجداد سے لیا ہے نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن تو ہمارے فرسٹ جنریشن پہ اترا ہے، عہد معاہدہ تو ان سے لیا گیا ہے. ہم یہ کہہ کے جو ہے نا اپنی علو خلاصی نہیں کروا سکتے کہ یہ ان سے لیا گیا تھا، ہم اسے نہیں ہیں. نہیں، ہم بھی ان میں شامل ہیں، ہم اون کرتے ہیں اس عہد معاہدے کو. اچھا، اس کے بعد یہ کہا گیا ہے کہ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور اب بھی جو ہے نا اپنی تورات کو پڑھ رہے ہیں، اور انہوں نے پڑھ لیا ہے. دراسو کا مطلب پڑھ لیا ہے. دراسو کا جو لفظ ہے نا، یہ اپنے اندر ایک بڑی ہسٹری رکھتا ہے. دراسو کا مطلب یہ اصل میں دراسا کا مطلب تو اب وہی ہے، درس و تدریس ہم کر لیتے ہیں، پڑھنا لکھنا ہی کر لیتے ہیں. اس جو لفظ ہے ہسٹوریکلی اگر اس کو دیکھیں تو یہ اصل میں انہی سے لفظ نہیں آیا ہے، تورات کے پڑھنے والوں سے یہ لفظ آیا ہے عربی زبان میں، اور اس کے بعد اردو میں آیا ہے. یہ دراسا کا مطلب ہوتا ہے کہ جب آپ پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، لائن بائی لائن تورات کو پڑھ رہے ہیں یا قرآن کو پڑھ رہے ہیں، تو یہ کاغذ ہے، کس زمانے میں کاغذ نہیں، جلی ہوتی تھی، آپ پڑھتے تھے تو جو لکھی ہوئی چیز ہے نا وہ ڈم ہو جاتی ہے، گس جاتی ہے. اب ہم بھی پڑھتے ہیں نا، ہمارے جو بزرگ پڑھتے تھے، اگر آپ نے دیکھا ہو سامنے ریل پہ قرآن پڑھا ہے، انگلی رکھ کے پڑھ رہے ہوتے تھے. اب تو وہ انگلی رکھنے والا تصور ختم ہو گیا. اگر آپ نے دیکھا ہو بچپن میں تو ہم نے دیکھا ہے، بلکہ جو قاری حضرات ہمیں بچپن میں پڑھایا کرتے تھے وہ بھی انگلی رکھوا کے، وہ انگلی ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی تھی. تو جو انگلی چلنا ہوتا ہے نا، وہ جو گس جانا لفظ کا ہوتا ہے، اس کو دراسا وہ چیز ہے. تو یعنی دراسا کا مطلب کیا ہوگا؟ بار بار پڑھنا، بار بار پڑھنا، اور جس سے الفاظ مٹ جائیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے وہ لفظوں کو یاد کیا ہوا ہے. یعنی تورات کو اب بھی وہ میمورائز کرتے ہیں، تورات کو اب بھی وہ یاد کرتے ہیں، تورات کو اب بھی وہ پڑھتے ہیں، اتنا پڑھتے ہیں کہ لفظ گس جاتے ہیں.
جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو اس طریقے سے اس کا تبصرہ کیا کہ اب بھی وہ پڑھتے ہیں، ایسے پڑھتے ہیں کہ جیسے جو ہے نا ظاہر ہے ہمارے ہاں بھی ایک روایت ہے حفظ کرنے کی، قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھنے کی، اس طرح کی روایت ان کے یہاں بھی موجود ہے، تو وہ کام کر رہے ہیں، وہ اپنی جگہ کر رہے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دنیا داری کے معاملات بھی چل رہے ہیں. یہاں ٹھیک پہ ہے سوال یہ کہ اب وہ کہہ رہے ہیں ان نے اچھی نہ پڑھا ہے، ہمیں معلوم ہے کہ تحریف بھی ہو چکی ہے جی تورات کے اندر، جی لیکن جو کور میسج ہے وہ بھی انٹیکٹ ہے کہ اگر ایسے ان کی ذمہ داری، اگر وہ ذمہ داری نہیں پوری کریں گے تو انہیں اب بھی ایسے ہی ایسے تو ہی یہ تورات میں موجود ہے کہ ان کو قرآن قیامت مجید تک. جو ہے نا اپنے نازل ہونے سے پہلے کہتا ہے کہ یہ تورات جو ہے نا ہدایت تھی، نور تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی موجود تھی اس کو ہدایت ہی کہہ رہا ہے. یہ تو پیچھے تو پڑھا لیکن ہے تورات سورۃ. میں یہ تو نہیں، یہ مجھے چونکہ میں نے اس کا وہ پڑھا نہیں ہوا، لیکن تورات میں یہ موجود ہے کہ اگر یہ کام نہیں کریں گے تو انہوں قیامت تک سزا دی جائے گی. یہ ایسے ہی وہ میں پیچھے جو اچھا جو حوالے عہد لیا گیا تھا، ٹھیک ہے سمجھ آ گئی، نہیں نہیں وہ یاد آ گیا مجھے. یہ بتا رہے ہیں یعنی یہ وہ تورات اچھا اچھا حوالے دیے ہیں قرآن میں، باقی تفسیروں نے بھی دیے ہیں، باقی میں نہیں وہ عہد بھی تو ہے نا آپ کو یہ عہد بھی. بعد میں اچھا ایون ہے، ایون یہ جو عہد ہے یہ بھی تورات کے اندر موجود تورات کے اندر ہے، موجود ہے، یہ بھی تورات کے اندر موجود ہے، اور یہ میں ساری چیزیں ظاہر ہیں. اب یہ جو تاکہ وہ پلٹیں، اب وہ پلٹیں کس پہ، کیونکہ اب تحریف اچھا اب بھی تو ہو چکی ہے. نہیں، اب لیکن جب وہ پلٹے، جب تورات پڑھیں گے نا تو وہ یہ ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں، جب پلٹیں گے تو تورات کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ رسول نے آنا ہے. لیکن وہ یہ تو اب مختلف جگہ پہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے وہ چیز ہی کو تحریف کر دیا کہ کوئی رسول آئے گا. نہیں وہ تو تحریف اپنی جگہ ٹھیک ہے، لیکن اب بھی موجود ہے وہ اچھا، الفاظ. ابھی بھی لیکن وہ موجود. اس کو کیونکہ وہ انٹرپریٹیشن دیکھیں گے نا تو اس اچھا کی اب انٹرپریٹیشن چینج ہو گئی ہے. ہاں نہیں، وہ جیسے ریڈ سی اسکرولز نکل رہے ہیں نا، ہاں ان پہ جا کے پڑھے نا، Red Sea. ان میں کافی پرانی چیزیں جو نبیوں کی لکھی ہوئی ہیں نا وہ نکل رہی ہیں، اچھا اچھا. لیکن ان کو پبلکلی نہیں کر رہے. اس کو پبلکلی اس کا میں نے پورا وہ دیکھا تھا، وہ اس پڑھا لیے نا ہاں وہ اس لیے نہیں کر رہے کیونکہ کیونکہ اس پہ پوری ریسرچ جو ہے نا اس طرح سے ہوئی نہیں ہے ابھی، تو وہ اس میں کچھ، لیکن بہرحال ساری جو موجودہ اس وقت جنرل پبلک جو اویلیبل ہے نا، جنرل پبلک میں تورات اویلیبل ہے، اس کے اندر بھی موجود ہے. ڈیٹرانومی کے پیچھے ہم حوالے پڑھ آئے ہیں. اچھا ہاں کیونکہ قرآن نے جب پروفائل پیش وہ کی ہے اتنی تو پرانی نہیں ہے، وہ حضرت عیسیٰ سے 100-150 سال پرانی، اچھا بہت کچھ جو قدیم ہے وہ نہیں ہے. جی جی اچھا. والدار الآخرۃ خیر للذین یتقون، اور آخرت کا جو گھر ہے وہ تو متقی پرہیزگاروں کے لیے ہے. یعنی اب یہاں پہ کتاب کو بھی بیان کر دیا، آخرت کو بھی بیان کر دیا، کتاب پہ کیسے عمل کرنا ہے وہ بھی بیان کر دیا. یہ جو لوگ ہیں یہ اس کو پڑھ تو لیتے ہیں جس طرح ہم پڑھ لیتے ہیں، قرآن کو پڑھ لیتے ہیں، لیکن قرآن کے اندر لکھا کیا ہے، اس کی ٹرو اسپرٹ کیا ہے، اس پہ عمل پیرا کیا ہونا ہے، اس کو ہم بھی جو ہے نا جان چھڑاتے ہیں. یہ حقیقت ہے، ہم بھی جان چھڑاتے ہیں. یہ جو ہے نا یہ لوگ یہ ایسے ہی جو ہے نا یہ لوگ کرتے ہیں. افلا تعقلون، کیا یہ عقل سے کام نہیں لیتے؟ والذین یمسکون، اگلی آیت پڑھ لیتے ہیں اس کے بعد ختم کر دیتے ہیں. والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ انا لا نضیع اجر المحسنین مصلحین. اب یہاں پہ پھر ایک اور ایکسیپشن اسٹیٹمنٹ آ گئی. جو پیچھے کہا تھا نا کہ ان میں صالح لوگ بھی ہیں اور ان میں برے لوگ بھی ہیں، اب اس کو آ کے مزید کھولا ہے کہ والذین یمسکون بالکتاب. یہ صالح لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کتاب کو تمسیک، تمسک اور تمسیک لفظ استعمال ہوتا ہے، دونوں کا ایک ہی معنی ہوتا ہے مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا. اب یہ مضبوطی سے پکڑ لینے سے کیا مراد ہے؟ یعنی اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہمارے ہاں کتنی محنت ہوتی ہے قرآن مجید، صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے، صرف قرآن مجید کو پڑھنے کے لیے. اور یہاں پہ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ تمسک بالکتاب ہے. تمسک بالکتاب کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے پڑھنے کے بعد اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اور تمسک کا مطلب یہ ہے کہ مضبوطی سے پکڑ لینا، مضبوطی سے پکڑ لینا، یعنی یہ کہ اس کو لائے عمل قرار دینا. یعنی جہاں پہ بھی اس کی اپلیکیشن ہوگی اس کو پکڑ کے اپنی زندگی میں اختیار کر لینا. یہ تمسک کا یہی مطلب ہے، مضبوطی سے. تمسک کا مطلب ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے کسی چیز کو پکڑا اور مضبوطی سے پکڑ لیا، مضبوط ہاتھوں سے پکڑ لیا. اور مضبوط ہاتھوں سے یعنی کتاب کے ساتھ تمسک ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ایک ایک لفظ پہ ڈیرے لگائیں گے، اس کے بعد جو الفاظ کہہ رہے ہیں اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، اسی کو تمسک کہا جاتا ہے. ادروائز جو تمسک کا بے معنی کیا مطلب ہوتا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا ہے نا. تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں پیچھے دراسو کا لفظ آیا ہے، ایک محض پڑھنا ہے، میمورائزیشن کرنا ہے. میں کنڈم نہیں کر رہا کہ حفظ کرنا قرآن مجید کو، کوئی برا نہیں کہہ رہا، وہ ظاہر ہے کہ اپنی جگہ ایک نیک عمل ہے. لیکن اگر آپ اس کو اسی کو نیکی رہے ہیں اور اس کے بعد آگے کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو یہ چیز نفی ہو رہی ہے. یہاں پہ یہاں کہا گیا والذین یمسکون بالکتاب، اور کتاب کی تمسک کرنا ہے اور اس کا حق ادا کر دینا ہے. تمسک یعنی جو کچھ اس کے اندر بیان ہوا ہے پھر اس کو اختیار کر لینا ہے، اپنی زندگی کا حصہ بنانا ہے، لائے عمل بنانا ہے. یعنی جہاں جو کچھ کہا جا رہا ہے اس کو اختیار کر لینا ہے، اپنی زندگی میں لے کے آنا ہے، اس کی روح اور اسپرٹ کو جو ہے نا اختیار کر لینا ہے. کیا ان کے پاس فقہ کی کتابیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس حدیث کی کتابیں نہیں تھیں؟ کیا ان کے پاس جو ہے نا اپنے فرقے نہیں تھے، اپنے علماء نہیں تھے؟ قرآن نے کسی کا بھی ذکر نہیں کیا.
قرآن صرف کتاب کی بات کر رہا ہے، اور وہ کتاب کس دور میں کر رہا ہے؟ جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے۔ تو یعنی یہ جو کہا جاتا ہے کہ اچھا 500 سال گزر گئے، 2000 سال گزر گئے، ان کے ہاں تو 2500-3000 سال گزر گئے کتاب آنے کے بعد، ہمارے پاس تو بھی 1400 سال گزرے ہیں۔ تو یہ ان کو کہا جا رہا ہے کہ کتاب کی تمسک کرو، اور ہم نے بھی قرآن کو تمسک کرنا ہے۔ تو یہ محض دراسہ کی حد تک نہیں رہنا، آپ میمورائز کر لیں، آپ اس کو بڑی اچھی طریقے سے تجوید کر لیں، لیکن جب تک تمسک نہیں کریں گے، تمسک یعنی اس میں تمام تفسیر والے یہی کہتے ہیں، تمسک کا مطلب یہی ہوتا ہے فکر کر لینا، اس کے جو کچھ اس کے اندر لکھا ہے اس کو زندگی کے اپنے اندر انڈیل لینا، اس کے مطابق زندگی جو ہے نا لے کے چلنا، اسی کو تمسک کہا جاتا ہے۔ اور یہ تمسک تبھی جو ہے نا آپ کچھ معنی ہو خیز ہوگا جب آپ نماز کو قائم کریں گے۔ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جو نہ صرف آپ کے بہت سارے یعنی برائیوں سے آپ کو روکتی ہے، بلکہ جو ہدایات ہوتی ہیں، کتاب کے اندر ہدایات ہوتی ہیں، اس پہ عمل پیرا ہونے کے لیے بھی آپ کو تیار کرتی ہے۔ یعنی جب آپ نماز کی صحیح روح اور اسپرٹ سمجھ جاتے ہیں تو کیا مطلب ہے؟ سرنڈر کرنا ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے حضور جو ہے نا جھکا دینا ہے۔ تو جب آپ شخصی طور پہ جھک گئے تو اس کے بعد اللہ کے احکامات پہ کیوں نہیں عمل پیرا ہوں گے؟ عمل پیرا ہوں گے نا۔ تو یہ عمل پیرا ہونے کے لیے جو ہے نا ایک سمبل ہے، ایک سائن ہے، جس کو جو دروازہ ہے وہ نماز ہے۔ نماز سے گزریں گے، اس کے بعد تمسک حاصل کریں گے، تو انا لا نضیع الاجر المحسنین مصلحین، یہی وہ لوگ ہیں جو صالح ہیں، اور ایسے صالح لوگوں کا ہم جو ہے نا اجر ضائع نہیں کرتے۔ یہاں پہ صالح لفظ آ گیا ہے، مصلحین کا لفظ آ گیا ہے۔ مصلحین کا مطلب کیا ہے؟ مصلحین کا مطلب یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر صلاح کر رہے ہیں، ریفرمیشن کر رہے ہیں، یہی ہے نا۔ اچھا، ریفرمیشن کر رہے ہیں، اور جو لوگ ظاہر ہے کہ جب کتاب کے ساتھ جڑیں گے تو کتاب کے اندر دو طرح کی چیزیں ملیں گی، ایک انفرادی طور پہ، ایک اجتماعی طور پہ۔ یہ جو لوگ جو یہ کام کریں گے وہ دونوں پہلوؤں کو لے کے چلیں گے، انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پہ بھی، اور وہی لوگ اصلاح کرنے والے ہیں معاشرے کی، وہی لوگ اصلاح کرنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو معاشرے میں اصلاح کرنے کے لیے اٹھیں، سب سے پہلے ان کے پاس دو چیزوں کا ہونا لازمی ہے۔ اپنی زندگی کے اندر جو ہے نا وہ ان کا کتاب کے ساتھ تمسک کیا ہے؟ کیا آپ کو جھوٹی کہانیوں پہ تو نہیں آپ کو پال رہے؟ کیا آپ کو فقہی مسائل میں تو نہیں الجھا رہے؟ کیا آپ کو تاریخی واقعات میں جنہیں الجھا رہے؟ اگر صرف ان کا فوکس کتاب قرآن ہے، جیسے ان کے لیے تورات ہے، فوکس قرآن ہے، تو یہ اصل دعوت ہے۔ اصل دعوت جو ہے نا ریفرمیشن کی، مذہبی طور پہ اگر کرنی ہے ریفرمیشن، ان کے لیے مذہبی طور پہ ریفرمیشن کی جو ہے نا ظاہر ہے ان کو دوبارہ اٹھانا ہے۔ تو یہ جو دوبارہ اٹھانا ہے، اگر کوئی یہ کام کر رہے ہیں اور کر رہے ہوں گے، قرآن مجید نے اس کو مانا ہے کہ وہ کر رہے ہوں گے، اور وہ انفرادی طور پہ لوگ کر رہے ہوں گے، جو یہ کام کریں گے ان کا اجر میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ ابھی وہ کہاں پہ کھڑے ہیں؟ ابھی وہیں پہ کھڑے ہیں، ابھی نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے ایمان نہیں لے کے آئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ جب وہ تمسک کریں گے کتاب پہ، تو یقیناً کسی مرحلے پہ وہ اس پہنچیں گے فیصلہ کر کے کہ نہیں، اب ہمیں جو ہے نا اس رسول کو بھی ماننا ہے۔ تمسک تو بیسیکلی ان کے لیے کنڈیشن یہی ہے نا۔ تو جب اس کو پڑھیں گے، اس کو سمجھیں گے، اس نتیجے پہ پہنچیں گے اور رسول کو مانیں گے، تو وہ سارا جو پیریڈ ہے، ٹائم ہے، وہ اسی کا پارٹ ہوگا نا، صالح ہونے کا، اور صالح یعنی اس میں ہونے۔ دو پہلو ہیں، جیسے ہم اپنے لیے کتاب پہ عمل پیرا ہونے کا سوچتے ہیں، جی جی تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ قرآن مجید ہے، جی جی اس کے ساتھ ہم نے جڑنا ہے۔ جی جی تو قرآن مجید ہمارے پاس جیسا ہے، ہم اس کو ایسے ہی مانتے ہیں کہ یہ بالکل صحیح ہے اور اس پہ عمل ہے۔ یہ ایک اسٹیپ ہے۔ ان کے لیے تو دو اسٹیپ ہیں۔ ان کے لیے ایک اچھا جی جو تورات ہے اس پہ عمل پیرا ہونا ہے، جی۔ لیکن اس تورات میں تحریف بھی ہے، اس کو بھی ڈسکور کرنا ہے کہ کہاں کہاں تحریف ہے، اور وہ اس تو جگہ پہ پہنچنا ہے کہ یہ رسول پھر جو ہے وہ یہ اس کو discover اصل کرنا ہے۔ اگر آپ دیکھیں جو پیچھے جو بات کہی گئی نا، تحریف ایک اپنی جگہ، پیچھے جو بات کہی گئی ہے، جس کنٹیکسٹ میں بات کہی گئی ہے، وہ چیز اب بھی موجود ہے۔ لیکن جب قرآن مجید نازل ہو رہا ہے، ہم تو جب نازل ہوتا ہے تو اس کو ایک کنٹیکسٹ ڈیفائن کر لیتے ہیں نا کہ مخاطبین ہیں، تو اس وقت تو مزید یہ واضح ہوگی نا بات، یہ بات تو مزید واضح ان کے لیے ہوگی۔ اب ہم 1400 سال کا مزید سفر طے کریں ابھی گے۔ کے میں ابھی تو جی ابھی جی کے جو جی یہود ہیں ان کے بارے میں بات کر رہا جی ہوں۔ اس زمانے میں تو ان کے لیے تو اچھا، بات بالکل واضح ہوگی۔ یہ بات اسی زمانے میں بڑے مشہور جو ہے نا دی میسج آف قرآن، انہوں نے کتاب لکھی ہے، محمد اسد، مسلمان ہو گئے تھے۔ ان سے جب یہ چیز پوچھی گئی، کیا اب بھی جو ہے نا یہودیوں کے ہاں یہ تصور پایا جاتا ہے کہ کسی پیغمبر نے آنا اور وہ پیغمبر نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ انہوں نے کہا موجود ہیں ایسے لوگ، قبول کرنا یا نہ کرنا ایک بات کی بات ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جنرل رسول تھے۔ بلکہ یہ بعد میں انہوں نے کولیکٹیولی بعض جگہوں پہ جو ہے نا ذکر کیا ہے، عیسائی بھی مانتے ہیں اس چیز کو، لیکن وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ عربوں کے لیے ہے، تو عیسائی کہتے ہیں یہ عربوں کے لیے لیکن ہے۔ وہ جتنی بھی یہ دلائل ہیں، جی جی
انہوں نے یہ اس کو بھی عبور کرنا ہے اور اس طرف آنا ہے کہ ہاں جی رسول پہ وہ لیکن ہمارے لیے کیونکہ یہ چیز یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کتاب ہے، بس اس پہ عمل پیرا ہونا ہے. پھر جو ہم جو غلط کام کر رہے ہیں ان سے بس صحیح ہو کے ہم نے اس پہ، ان کے لیے 2 اسٹیپ ہیں. ایک تو تورات پہ عمل پیرا ہونا ہے، پھر یہ بھی ڈسکور کرنا ہے اچھا جی تورات سے آگے پڑھ کے ہم نے اس رسول پہ ایسے ہی، کیونکہ وہ پیچھے بات آ گئی ہے نا. 3 ہے، حضرت عیسیٰ کو ہی ماننا ہے. نہیں وہ جب وہ قرآن کو مان جائیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آٹومیٹکلی آ جائیں گے. ہمارے لیے وہی ہمارے پیرنٹ کو دعائیں دیں، کیا کہتے ہیں دعائیں ان کو لازمی دیں کیونکہ وہ یہ اسٹیپ ہمارے لیے عبور کر گئے نا. اچھا یہ اسی کے ساتھ جو ہے نا آج کا یہ ختم کرتے ہیں. آگے ایک آیت رہ گئی ہے، یہ ہم اگلی دفعہ اس کو دیکھ لیں گے. تو اس کے بعد 171 پہ جو ہے نا یہ مضمون جو ہے ختم ہو جائے گا، جو میرا خیال ہے یہ 52 سے سٹارٹ ہوا تھا حضرت نوح علیہ السلام سے واقعے سے. یہ بہت لمبا جو ہے نا جو سفر ہم طے کر کے یہاں تک پہنچے ہیں، میرا خیال ہے کئی مہینے لگ گئے ہیں. یہ حضرت نوح علیہ السلام سے واقعے سے لے کے یہاں تک 171 کے بعد دوبارہ مضمون واپس لوٹ آئے گا جو 52 سے پہلے کا مضمون ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ پھر اس کے بعد سورہ خاتمہ کی طرف جو ہے نا آگے بڑھے گی. تو چلیں 171 ایک آیا ہے، اس کو انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم اس کو دیکھیں گے. آج کا یہ ہم سیشن ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں.